Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the episode 15 of the novel Shiddat by Meera Bhayat. So let's start it. 4 दिन हो चुके थे वो दिल दहलूज हादसा हुए और बदर लगारी एक पल के लिए जुनेद का बेजान चेहरा फरामोश नहीं कर पाया था। आज फिर वो ढलती शाम के सायों में जाए वकुआ पर खड़ा सड़क की हमवार सतह को घूर रहा था, जहां से हादसे के तमाम निशानात मिटा दिए गए थे। सर, पुलिस की तरफ से कोई हौसला अफजा खबर नहीं मिली है। अभी तक पुलिस फोर्स कंफ्यूज है कि जुनेद खान के कातिल का उस लड़की के कत्ल से कुछ लेना देना है भी या नहीं। उसके असिस्टेंट की मध्यम आवाज़ उसके अकब से उभरी तो वो एक गहरा सांस लेता उसकी जानिब पलटा। तुम्हें क्या लगता है जुनेद का कातिल कौन हो सकता है? अपने असिस्टेंट की जानिब देखता वो संजीदगी से बोला, सर, जुनेद खान आप ही के लिए काम करता था। उसका कोई ज़ाती दुश्मन तो हो नहीं सकता। यकीनन ये काम आपके दुश्मनों का है। अली हैदर ने मुकम्मल एतमाद से कहा तो बदर ने बेतासुर निगाहों से उसे देखा। अगर मेरे दुश्मन उसे मारने की कोशिश करते तो वो खुद जान से जाते। जितनी आसानी से वो मर गया, इससे यही बात साबित होती है कि उसे मुकाबिल से ये तवक्को नहीं थी कि वो उसे कत्ल कर देगा। जीन्स की जेबों में हाथ घुसाते हुए वो बेतासुर लहजे में बोला, हमें इस केस को 2 तरह से हैंडल करना है हैदर। नंबर 1, हम फ़र्ज़ करेंगे कि फ़िज़ा और जुनेद का कत्ल 2 अलग अलग अशख़ास ने किया है। नंबर 2, हम ये फ़र्ज़ करेंगे कि फ़िज़ा और जुनेद का कत्ल एक ही शख्स ने किया है, लेकिन दोनों अतराफ़ में एक बात कॉमन है। फ़िज़ा का कत्ल उस लड़की अलीशा के किसी आशिक ने किया है। छोटे छोटे कदम उठाता वो अपनी गाड़ी के ऐन सामने आ रुका। हथेलियां गाड़ी के बोनट पर जमाते हुए वो सामने से ड्राइविंग सीट को घूरने लगा। नो सर, मुझे अभी मैसेज मिला है। अली हैदर ने हाथ में पकड़े टैब पर मसरूफ़ से अंदाज में निगाह दौड़ाते हुए कहा, कैसा मैसेज? बदर ने निगाहों का मरकज़ तब्दील किए बगैर पूछा। सर, एसपी का मैसेज आया है। फ़िज़ा का कातिल खुदकुशी कर चुका है। ये उसका कोई यूनिवर्सिटी फ़ेलो था जिससे उसका अफेयर रह चुका है। मरने से पहले जो रिकॉर्डिंग उस लड़की ने छोड़ी है उसके मुताबिक। बात अधूरी छोड़ते हुए अली हैदर ने रिकॉर्डिंग प्ले कर दी। जब से यूनी में सर शम्स आए थे वो उन्हीं के आगे पीछे घूमती रहती थी। मैंने बहुत मर्तबा उससे बात करने की कोशिश की, उसे समझाया कि वो मुझे ना छोड़े, लेकिन उसे मुझ पर बिल्कुल रहम नहीं आया। 1 हफ्ते पहले फ़िज़ा का झगड़ा अलीशा से हो गया और वजह वही सर शम्स थे। हर लफ्ज़ के साथ उस लड़के के लहजे में उतार चढ़ाव आ रहा था। शम्स का नाम लेते हुए उसके लहजे में नफ़रत और हकारत थी। फ़िज़ा और अलीशा दोनों को सस्पेंड कर दिया गया था। मैंने एक बार फिर फ़िज़ा से दरख्वास्त की, लेकिन उसकी नीयत बदल चुकी थी। वो उस 2 टके के टीचर के सिवा कुछ सोचना नहीं चाहती थी। मैं दिन रात तड़प रहा था, लेकिन शायद अल्लाह को मुझ पर रहम आ गया। 3 दिन पहले मैंने फ़िज़ा को एक गाड़ी तले आता देखा। उस वक्त सिगरेट नोशी की कसरत के बाइस मेरा दिमाग जल रहा था। मुझे उससे शदीद नफ़रत महसूस हुई और मैंने वक्फ़ा लेने को वो रुका। उस लड़के की आवाज़ से लग रहा था कि वो रो रहा है। मैंने गाड़ी उस पर चढ़ा दी। मौके पर ही उसका सर धड़ से अलग हो गया। मैंने गाड़ी तेज़ी से भगाई और काफ़ी दूर जाकर एक जंगल में गाड़ी को आग लगा दी। मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ था, लेकिन फ़िज़ा को मारने के बाद मैं मज़ीद बेचैन हो गया। अब पुलिस कातिल को ढूंढ रही है और मैं यहाँ चुप कर बैठा हूँ। वो लड़का बोलता चला जा रहा था। बंद करो इसे, बदर ने झुंझलाए हुए अंदाज में कहा। अली हैदर ने फ़ौरन रिकॉर्डिंग बंद कर दी। लड़के का नाम बताओ मुझे, बदर ने कुछ सोचते हुए पूछा। दानियाल अकरम, अली हैदर ने फ़ौरन जवाब दिया तो बदर लगारी गाड़ी के बोनट से हाथ हटाता सीधा हो गया। दानियाल अकरम। हाथ की तीसरी उंगली में चमकते याकूत को घुमाते हुए बदर बुड़बुड़ाया। मैडम, कहाँ जा रही हैं आप? वो जैसे ही टीचर्स हॉस्टल के गेट से अंदर दाखिल हुई, चौकीदार चिल्लाया था। अलीशा ने गर्दन घुमाकर उसकी जानिब देखा। नज़र नहीं आ रहा अंदर जा रही हूँ? हाथ लपेटती वो काफ़ी बदतमीज़ी से बोली। बीबी, नज़र मेरी ठीक है, लेकिन लगता है तुम्हारा दिमाग ख़राब है। 6 बजे के बाद किसी स्टूडेंट का अंदर जाना अलाउड नहीं है। अपनी नशिस्त छोड़कर उसके मुकाबिल आता चौकीदार भी तमीज़ का दामन छोड़ते हुए बोला। इस दुरुस्त अंदाज पर अलीशा की भवें तन गई। तो तुम्हें पता है कि मैं स्टूडेंट हूँ? मानना पड़ेगा कि तुम्हारी नज़र वाकई दुरुस्त है।
اپنی جینس کی پاکٹ میں انگلیاں گھساتی وہ طنزیہ انداز میں بولی۔ چوکیدار نے کچھ کھوجتی نگاہوں سے اسے جیب سے نوٹ نکالتے دیکھا۔ اتنے بہت ہیں یا اور چاہیے؟ 5,000 کے 2 نوٹ اس کی نظروں کے سامنے کرتی وہ سنجیدگی سے بولی۔ چوکیدار نے جلدی سے نوٹ اس کے ہاتھ سے دبوچے اور مسکرایا۔ کیسی بات کرتی ہیں میڈم؟ اتنے بہت ہیں، لیکن اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کو اندر کی کچھ خبر دوں تو؟ بات ادھوری چھوڑتے ہوئے اس نے آنکھیں گھمائیں تو علیشا نے نخوت سے ناک چڑھاتے ہوئے جینس کی جیب سے ایک اور نوٹ نکالا۔ یہ پکڑو اور جلدی بولو۔ آس پاس دیکھتی وہ مدھم لہجے میں بولی۔ چوکیدار نے جھٹ وہ نوٹ بھی پکڑ لیا۔ دیکھو میڈم جی، ابھی دوسرا چوکیدار اندر کا چکر لگانے گیا ہے۔ اگر اس نے آپ کو دیکھ لیا تو وہ میری شکایت لگا دے گا، اس لیے ابھی آپ وہاں گیٹ کے پیچھے چھپ جاؤ۔ جیسے ہی وہ باہر آئے گا آپ اندر چلی جانا۔ اندرونی عمارت کے دروازے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے چوکیدار نے رازدارانہ انداز میں کہا۔ وہ اسبات میں سر ہلاتی اس کی بتائی گئی جگہ پہ جا کھڑی ہوئی۔ تقریباً 10 سے 12 منٹ بعد ایک ادھیڑ عمر آدمی باہر نکلا تو سامنے گیٹ پر بیٹھے چوکیدار نے علیشا کو ہاتھ سے اشارہ کیا۔ وہ دبے قدموں پلٹی اور عمارت کے اندر داخل ہو گئی، جہاں کمروں کے دروازے بند تھے۔ سردی کے باعث سے یقیناً اساتذہ سونے کی تیاریوں میں تھے۔ وہ آس پاس دیکھتی، خاموشی سے چلتی، اس کمرے کے باہر آ کر رکی جہاں وہ 2 بار پہلے بھی آ چکی تھی۔ علیشا نے بنا سوچے سمجھے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر اسے گھمایا۔ دروازہ کھل گیا۔ اسے حیرت تو ہوئی تھی لیکن وہ خود کو نارمل کرتی اندر آ گئی۔ خلاف توقع وہ کمرے میں نہیں تھا۔ علیشا نے آہستگی سے دروازہ بند کیا اور دھیرے دھیرے چلتی بیڈ پر آ بیٹھی۔ واش روم کی لائٹ آف تھی، یعنی وہ اس وقت ہاسٹل سے باہر تھا۔ گہرا سانس بھرتی علیشا نے جینس کی جیب سے موبائل نکال کر نگاہوں کے سامنے کیا۔ سارنگ کی ہدایت کے مطابق اس کا موبائل آف تھا۔ سر جھٹکتے ہوئے اس نے موبائل آن کیا۔ اسکرین آن ہوتے ہی اس کی تصویر چمکی تھی۔ رات کے 11:15 بجنے والے تھے۔ ایسے میں مستقبل کی فکر سے بے بہرا وہ بیڈ پر چوکڑی مار کر بیٹھ گئی۔ واٹس ایپ میسیجز کی نوٹیفیکیشن نظر انداز کرتی وہ سیدھا یوٹیوب پر گئی تھی۔ ابھی اسے یوٹیوب اسکرولنگ کرتے ہوئے 5 منٹ ہی ہوئے تھے جب اسے سارا کی کال آنے لگی۔ منہ بناتے ہوئے علیشا نے کال ریسیو کی۔ کیا ہے؟ اس کا لہجہ بیزار تھا۔ نیوز دیکھی تم نے؟ دانی نے خودکشی کر لی ہے۔ سارا نے چھوٹتے ہی اسے اطلاع دی۔ واٹ؟ شدید حیرت کا شکار ہوتی وہ ٹانگوں کی کینچی کھولنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ ہاں، اور خودکشی سے پہلے اس نے کنفیس کیا ہے کہ فضا کا مرڈر اسی نے کیا ہے۔ سارا کی آواز سے تشویش جھلک رہی تھی۔ خود کو یقین دلانے کے لیے علیشا کو بیڈ سے اتر کر کھڑا ہونا پڑا۔ لیکن کیوں؟ اپنے بالوں میں انگلیاں پھنساتی وہ بولی۔ اس نے کہا کہ وہ فضا سے محبت کرتا تھا اور فضا کے ساتھ کمیٹڈ تھا، لیکن فضا نے سر شمس کی خاطر اسے چھوڑ دیا اینڈ دیٹس وائی اس نے فضا کا مرڈر کر دیا۔ سارا نے بنا سانس لیے اسے پوری بات اپنی پوری رفتار سے بتایا۔ واٹ دا، کیا بکواس ہے؟ کون سی محبت، کون سی کمٹمنٹ جس کا ہمیں ہی نہیں پتا؟ وہ جو سارنگ کو فضا کا قاتل سمجھے بیٹھی تھی اس نئی خبر پر حیرت کا شکار تھی۔ تمہیں ہی نہیں پتا تھا، مجھے تو پتا تھا۔ دانیال اس کے آگے پیچھے ہی گھومتا رہتا تھا۔ اس نے کہا ہے کہ فضا کو مارنے کے بعد وہ گلٹ سے مر رہا ہے، اسی لیے اس نے خود کو ختم کر دیا۔ سارا کی مدھم آواز فون کے اسپیکر سے ابھری تو اپنے بال سہلاتی وہ واپس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ آئی کانٹ بلیو اٹ۔ کیا تھی وہ یار؟ مر گئی ہے، اب کیا کہوں میں اسے؟ دماغ خراب ہو رہا ہے میرا، رکھو فون۔ غصے سے آنکھیں میچتی وہ عجیب سے انداز میں بولی۔ تم ابھی ہو کہاں؟ سارا نے اس کی فکر میں پوچھا۔ جہنم میں، اسے جواب دے کر علیشا نے رابطہ منقطع کر دیا۔ اس نئی خبر نے اس کا دماغ ہلا ڈالا تھا۔ غصے میں اس نے موبائل آف کر کے بیڈ پر پٹکا اور اپنے بالوں میں ہاتھ چلاتی کمرے میں ٹہلنے لگی۔ اسے بار بار دانیال کا مسکراتا چہرہ یاد آ رہا تھا، اس کی شرارتیں، فضا کا ان کے گروپ کے ساتھ مل کر ہر پنگے میں پیش رہنا۔ علیشا کی آنکھوں میں مرچیں سی بھرنے لگی۔ پرانی یادیں اس کے دل پر ضربیں لگا رہی تھیں۔ دانیال اور فضا اس کے لیے اہم تھے، کافی سے زیادہ اہم تھے، اور اب وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی وجہ سے اس دنیا سے جا چکے تھے۔ علیشا کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ طبیعت میں عجیب سی اداسی اور بے چینی ہلکورے لینے لگی تھی۔ وہ آس پاس سے بے بہرا پاگلوں کی طرح کمرے میں چکر لگا رہی تھی۔ اس کے ذہن سے یہ نکتہ پھسل چکا تھا کہ وہ اس وقت کہاں موجود ہے۔ وقت گزرتا چلا جا رہا تھا، وہ سب بھولتی جا رہی تھی، خود کو، عالم کو، شمس کو، اور حتیٰ کہ اپنے برتھ ڈے کو جسے شروع ہونے میں 10 منٹ باقی تھے۔
کچھ یاد تھا تو فقط فضا کا کبھی ہنستا تو کبھی سڑک پر دھڑ سے جدا ہوتا گھومتا چہرہ۔ یا اللہ، یا اللہ! اپنی حالت سے گھبراتی وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی جب وہ دروازہ کھول کر اندر آیا تھا۔ غیر متوقع طور پر علیشا کو وہاں دیکھ کر جہاں شمس کو حیرت ہوئی تھی، وہیں اسے وہاں دیکھ کر وہ بھی اپنی غائب دماغی پر حیران ہوئی تھی۔ آپ؟ شمس کے لب واہ ہوئے۔ مس علیشا، آپ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں؟ دروازہ بند کرتا وہ اس کی طرف بڑھتا سنجیدگی سے بولا۔ اسے یوں ایک دم اپنے سامنے دیکھ کر علیشا کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ وہ میں اسے جواب دیتی وہ پہلی بار ہکلائی۔ آر یو سینس لیس؟ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ رات کے اس پہر آپ کی میرے کمرے میں موجودگی کیا طوفان برپا کر سکتی ہے؟ قدم قدم اس کی جانب بڑھتا وہ دھیمی آواز میں گرایا۔ وہ آپ نے نیوز دیکھی ہے؟ دانی نے خودکشی کر لی ہے۔ اس کے غصے سے کچھ خائف ہوتی وہ پیچھے ہٹتے ہوئے بولی۔ تو یہ پوچھنے کے لیے آپ یہاں آئی ہیں؟ اس کے جواب پر بھووں کو جنبش دیتا وہ رعایت سے آری لہجے میں بولا۔ علیشا نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ وہ ایکچولی اٹس مائی برتھ ڈے، میرے پاس آپ کا نمبر تو ہے ہی نہیں، تو میں نے سوچا کہ فیس ٹو فیس آپ سے وشیز لے لوں گی۔ نگاہیں جھکاتی وہ اپنی فطرت کے برعکس کچھ مجرمانہ سے انداز میں بولی۔ اس کے جواب پر شمس کے قدم اپنی جگہ تھم گئے۔ ریئلی؟ برتھ ڈے وشیز لی نہیں جاتی، اپنی مرضی سے دی جاتی ہیں مس علیشا؟ سنجیدہ نگاہوں سے اسے دیکھتا بے تاثر لہجے میں بولا۔ اس کی بات پر علیشا نے فوراً سر اٹھایا۔ تو کیا آپ مجھے وشیز نہیں دیں گے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ کچھ خفا خفا سے لہجے میں بولی۔ لبوں کے کنارے چمکتا تل اداس ہوا تھا۔ آپ کا طریقہ کار غلط ہے، شمس نے صاف گوئی سے کہا تو وہ عجیب سے انداز میں مسکرائی۔ علیشا چوہان تو سر سے پاؤں تک غلط ہے، اب بتائیں وشیز نہیں دیں گے اسے؟ اس کی سنہری آنکھوں میں دیکھتی وہ مکمل اعتماد سے بولی۔ انداز واضح تھا۔ شمس نے بغور اس کی بھوری آنکھوں میں جھانکا جہاں مدھم اداسی ہلکورے لے رہی تھی۔ اگر ایسا ہے تو پھر میں آپ کو گڈ وشیز دوں گا، شمس نے سنجیدگی سے کہا۔ اس سے یہ اداسی کہاں دور ہوگی بھلا؟ بازو لپیٹتی وہ ہولے سے مسکراتے ہوئے بولی۔ آپ کی اس اداسی کی وجہ آپ خود ہی جانتی ہیں، میں تو اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ ہنوز اسی لہجے میں بولا تھا۔ مسکرا بھی نہیں سکتے؟ علیشا نے دو بدو سوال کیا۔ مس علیشا، میں اس وقت ڈسٹرب ہوں۔ اس کی جانب سے رخ موڑتا وہ بے دلی سے گویا ہوا۔ تو میں کیا آپ کو بہت خوش نظر آ رہی ہوں؟ اس کے سامنے آتی وہ دبی دبی سی آواز میں چلائی۔ بری آنکھوں میں گلابی ڈورے ابھر آئے تھے۔ شمس نے ایک ہاری ہوئی نگاہ اس پہ ڈالی۔ وہ اس پل اذیت میں مبتلا دکھائی دے رہی تھی۔ کیا آپ بتانا پسند کریں گی کہ وہ کیا چیز ہے جو آپ کو پریشان کر رہی ہے؟ اس کی جانب دیکھتا وہ قدرے نرم لہجے میں بولا۔ یادیں، باتیں، میرے وہ سب لمحات جو فضا اور دانیال کے ساتھ گزرے تھے، میں چاہ کر بھی کچھ نہیں بھول پا رہی۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے فضا کا خون میری گردن پر ہے۔ گہرا سانس لیتی وہ مدھم آواز میں بولی۔ اٹس نیچرل مس علیشا، وہ دونوں آپ کے فرینڈ سے آپ کیسے کچھ بھی بھول سکتی ہیں، لیکن ایک کام ہے جو آپ کر سکتی ہیں۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے شمس نے وقفہ لیا۔ علیشا نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ جسے آپ بھول نہیں سکتی اسے نظر انداز کر دیا کریں، فرار کا ایک یہی راستہ ہے، پرسوچ انداز میں کہتے ہوئے وہ پل بھر کو رکا، یوں جیسے کچھ یاد کر رہا ہو، کچھ دردناک خیالات، کچھ پراذیت لمحات زندگی کی آخری سانس تک نہیں بھلائے جا سکتے علیشا، لہٰذا جینے کے لیے انہیں فراموش کر دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ اپنی دھن میں بولتا وہ کسی گہری سوچ کے زیر اثر کہہ گیا۔ اس کے لبوں سے ادا ہوتے مس کے اضافے کے بغیر اپنے نام میں خوبصورتی محسوس کرتی وہ سر جھکا کر مسکرا دی، جبکہ وہ اب کہہ رہا تھا، اگر آپ اس حادثے کو فراموش کر دیں گی تو شاید اس اداسی سے چھٹکارا پا لیں گی۔ شمس نے مدھم آواز میں کہتے ہوئے اس کی جانب دیکھا تو وہ سر اونچا کرتے ہوئے مسکرائی۔ تھینک یو سو مچ۔ اس کے لہجے سے چھلکتی طمانینت بتا رہی تھی کہ شمس کے الفاظ اس پر اثر کر چکے ہیں۔ شمس نے ہولے سے اسبات میں سر ہلایا۔ تو پھر اب میں چلتی ہوں؟ جگمگ کرتی آنکھوں سے اسے دیکھتی وہ بولی، پھر اس کے جواب کا انتظار کیے بنا دروازے کی جانب بھاگی۔ شمس کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ بے اختیاری میں شمس نے اس کی کلائی تھام لی۔ اس کی اس ضرورت پر علیشا کے دل نے شور مچایا تھا۔ مس علیشا، وہ پل بھر کو رکا تھا۔ علیشا اپنے دل کو سنبھالتی اس کی جانب پلٹی۔ ہیپی برتھ ڈے، ہولے سے مسکرا کر کہتے ہوئے اس نے علیشا کی کلائی چھوڑ دی، جو اس کے یوں گمبھیر لہجے میں کہے گئے 3 لفظوں پر
गुलाबी पड़ता चेहरा झुकाती मुस्कुराती थी। थैंक यू, लरसती पलकों को बार बार झपकाती वो मध्यम लहजे में बोली। शम्स कुछ खुशगवार हैरत से उसके चेहरे पर फैलती हया की लाली देख रहा था। यकीन करना मुश्किल था कि मुकाबिल खड़ी लड़की जिसकी पुरएतमादी और बेबाकी में अपनी मिसाल आप थी, वो उसका ज़रा सा शीरी लहजा सुनकर शर्मा रही थी। इससे पहले कि शम्स की निगाह उसका दिल बेकाबू करती, वो उसे गुड नाइट कह के वहाँ से पलट गई। वो साकित निगाहों से उसका अपने कमरे से निकलना देख रहा था। इस बार वो बिना पलटे बाहर निकल गई थी। उसके जाने पर वो गहरा सांस देते हुए बेड पर ढह गया। आह अलीशा चौहान, ये तुमने क्या कर दिया? हाथ अतराफ में फैलाता वो बेबसी से बुड़बुड़ाया। इससे पहले कि वो उस परी पैकर की यादों में उतरता, उसे अपने हाथ की पुश्त तले कुछ ठंडक महसूस हुई थी। शम्स ने उस जानिब करवट लेते हुए देखा तो वो एक मोबाइल था। उसने उलट पुलट कर देखा, यकीनन वो उसका मोबाइल नहीं था। शम्स के लिए अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो किसका मोबाइल फ़ोन था। मोबाइल हाथ में लिए वो तेज़ी से कमरे से बाहर निकला। सूरज की पहली किरण के साथ ही उसकी आंख खुल गई थी। मेहरमा ने पट से आंखें खोलकर छत को देखा। गो वो गहरी नींद से जागी थी, लेकिन आंखें ऐसी थीं जैसे उन्होंने रात भर कोई ख्वाब न देखा हो। तुम्हें तुम्हारे अभी जी की कसम है माही, मेरी फरियाद सुन लो। मनसब की मुल्तजियाना सरगोशी उसके आस पास गूंजी थी। मेहरमा का चेहरा बेतासुर था। माही माही, मुझे पागल मत करो। मेहरमा बेइख्तियार आंखें मीच गई। माही माही। उसके आस पास एक वही आवाज़, वही नाम गूंज रहा था। मेहरमा की बंद आंखों में मिर्चें सी भरने लगी। कौन था वो जिसके लहजे में चाशनी गुली हुई थी? कहाँ था वो मगरूर बिगड़ा नवाब सादा? बेड पर चित लेटी मेहरमा ने बेड शीट मुट्ठियों में जकड़ ली। मुझे मनसब आलिम शाह कहते हैं, लेकिन तुम मुझे अपनी बर्बादी कह सकती हो। 7 माह पहले कैसे उन अल्फाज ने उसकी जान निकाल कर उसे बेदम कर डाला था। क्या चाहते हो मुझसे? चेकिंग हर बार अधूरी रह जाती है, लेकिन इस बार पूरी पूरी होगी। मेहरमा की बंद आंखों से 2 आंसू टूट कर कनपट्टियों में जज्ब हुए थे। उमैर, मनसब की पुकार ने सारा मंजर उसकी याददाश्त के पर्दे पर ताज़ा कर डाला था। घबरा कर आंखें खोलती वो एक झटके से सीधी होकर बैठी। बेसाख्तगी में उसकी निगाहों ने कमरे का जायजा लिया था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मेहरमा का तनफ्फुस बिगड़ने लगा। हलक से चीखें उमड़ने को बेताब हुई थी। वो घुटनों में सर दिए सिसक पड़ी। आई हेट यू मनसब आलिम शाह, आई हेट यू। बुरी तरह रोती वो बुड़बुड़ा रही थी। मुझे खुशी है कि सुबहानी उस फेस से बाहर निकल आया है। चाय का सिप लेते हुए हुसैन साहब मध्यम लहजे में बोले। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, आलिम ने उसका एडमिशन फॉर्म सबमिट करवा दिया है। अगले हफ्ते से वो भी यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लेगा इंशाल्लाह। वक़ार आलिम शाह ने अपने मखसूस संजीदा लबो लहजे में उन्हें जवाब दिया। अल्लाह कामयाब करे, बच्चे पर कभी दोबारा बुरा वक्त ना आए। हुसैन साहब आहिस्तगी से गोया हुए। हाँ आमीन। बड़ी सियाती वो रात, लेकिन खैर गुजर ही गई। तुम बताओ महर बेटी कैसी है? वक़ार आलिम शाह ने नरम लहजे में दरियाफ्त किया। तभी अपने कमरे से निकल कर आती मेहरमा की निगाह उन पे पड़ी थी। आप क्यों आ जाते हैं बार बार यहाँ? 100 मरतबा कहा है मैंने यहाँ मत आया करें, लेकिन नहीं, आप और आपके बेटे को शायद मेरा सुकून गवारा ही नहीं है। उन्होंने चाय का कप थामने को हाथ बढ़ाया ही था जब वो तन फन करती वहाँ आकर चिल्लाई थी। महर, ये क्या बदतहजीबी है? बेटी की इस कदर बदतमीज़ी पर अपनी जगह से उठते हुसैन साहब उस पर गरजे। नूर बेगम उसकी आवाज़ सुनकर किचन से बाहर निकल आईं। मुझे इस बदतहजीबी पर आपने मजबूर किया है अभी जी। मैंने 100 बार कहा है मैं उस मनसब शाह का अक्स भी अपने आसपास नहीं देखना चाहती, फिर ये क्यों चले आते हैं यहाँ? अपने आंसू जब्त करने की नाकाम कोशिश करती वो चिल्लाई। नूर बेगम ने सरत से उसे थामा। महर, पागल हो गई हो? मामू है तुम्हारे? नूर बेगम ने धीमी आवाज़ में दुहाई दी। वक़ार आलिम शाह भी अपनी जगह से उठ खड़े हुए थे। नहीं है ये मेरे मामू, कोई रिश्ता नहीं है मेरा इनसे। ये सिर्फ उस मनसब आलिम शाह के बाप हैं, सिर्फ उस घटिया इंसान के। गुस्से से बोलती वो हाँप रही थी जब हुसैन साहब ने आगे बढ़कर उसे झिड़का। खामोश हो जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिजा में हाथ बुलंद करते वो धाड़े थे। वक़ार आलिम शाह ने सरत से उनका हाथ पकड़ लिया। पागल हो गए हो? बच्ची है तुम्हारी? उनका हाथ पीछे झटकते हुए वक़ार आलिम शाह चिल्लाए। मेहरमा गहरे गहरे सांस ले रही थी। चेहरा लाल सुर्ख हो चुका था। सियाह आंखें उसके काफ़ी देर से रोने की चुगली गा रही थीं।
اگر میرے یہاں آنے سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو آئندہ میں یہاں نہیں آؤں گا۔ مہرماں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ اپنے سر سے ان کا ہاتھ ہٹاتی وہ وہاں سے بھاگتی چلی گئی۔ ایسا مت کہیں بھائی سرکار، میں اسے سمجھاؤں گا، ابھی نادان ہے وہ۔ ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے حسین صاحب گڑ گڑائے، آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ یوں ہاتھ جوڑ کر مجھے شرمندہ مت کرو۔ مہر ابھی اس بھیانک حادثے کی زد سے باہر نہیں نکلی۔ اس کی نفسیات کو سمجھنے کی کوشش کرو تم۔ مجھے اس کے ان تلخ الفاظ سے دکھ پہنچا ہے، لیکن وہ حق پر ہے۔ حسین صاحب کے جڑے ہاتھ تھام کر وہ نرم لہجے میں بولے تھے، میں تم سے تمہارے آفس میں ملوں گا انشاءاللہ۔ حسین صاحب کے گلے لگتے ہوئے وہ مدھم لہجے میں بولے، پھر ان کے نہ چاہتے ہوئے بھی وقار عالم شاہ وہاں سے چلے گئے تھے۔ انہیں دروازے تک چھوڑ کر جب وہ پلٹے تو برآمدے میں کھڑی نور بیگم کالی کالی نظروں سے انہی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ پشت پر ہاتھ باندھتے ان کے مقابل آ کے ٹھہر گئے، آنکھوں میں ضبط کی سرخی تھی۔ تمہیں جب جب دیکھتا ہوں نا، مجھے تب تب خود سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ وہ آج پھر اپنے اندر کی کھولن انہی پر انڈیل رہے تھے۔ نور بیگم نے نم ہوتی نظریں جھکا لی۔ میری بیٹی کی اچھی تربیت نہیں کر سکی تم۔ ایک اور الزام ان پر عائد کرتے وہ اندر کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ وہ دل کے درد پر ضبط کرتی وہیں بیٹھتی چلی گئیں، آنکھیں جھر جھر بہہ رہی تھیں۔ شہر لندن کی شفاف سڑکیں برف سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ سفید برف میں ملبوس اونچے نیچے درختوں کے سبز پتوں کا رنگ اس پل برف میں رنگا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ گھروں کی ترچھی چھتوں کی حالت بھی پورے شہر سے مختلف نہ تھی۔ پچھلے ایک ہفتے سے اس نے یونیورسٹی کا رخ نہیں کیا تھا اور اب بھی وہ ناشتہ کرنے کی غرض سے قریبی ریسٹورنٹ تک جا رہا تھا جب وہ اس سے آ ٹکرائی تھی۔ کندھوں پر پنک کلر کا چھوٹا سا اسکول بیگ لٹکائے وہ اس کے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ او مائی مائی، کہاں تھے تم؟ میں ڈیلی تمہارا ویٹ کرتی ہوں لیکن تم نظر ہی نہیں آتے۔ چھوٹے چھوٹے ہاتھ کمر پہ ٹکاتی وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ منصب بے اختیار اپنے گریبان کے بٹن بند کر گیا۔ تم کیوں میرے پیچھے پڑ گئی ہو؟ تمہارے پاس دریافت کرنے کے لیے ایک جہان باقی ہے، مجھ پر اپنا وقت ضائع مت کرو۔ لانگ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ گھساتا وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولا، تم مجھ سے خفا کیوں رہتے ہو؟ میں کتنے پیار سے پوچھ رہی ہوں کہ تم کہاں تھے اور دیکھو تم کیسے غصے سے جواب دے رہے ہو۔ اپنے بازو لپیٹتی وہ منہ بنا کے بولی، خفا اس سے ہوا جاتا ہے جس سے کوئی ریلیشن ہو، میرا تم سے کوئی ریلیشن ہے ہی نہیں، تو میں تم سے کیوں خفا ہونے لگا؟ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ سنجیدگی سے بولا، تو اس میں کون سی مشکل ہے؟ فرینڈ شپ کر لو مجھ سے۔ اس کے ساتھ ہی چلتی وہ مسکراتے لہجے میں بولی۔ اس کی پیشکش پر منصب نے گردن گھما کر کچھ غیر سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا۔ پہلے ٹھیک سے قد تو نکال لو، مجھ سے بات کرنے کے لیے تو تمہیں سر اونچا کرنا پڑتا ہے اور چلی ہو دوستی کرنے۔ چہرہ سیدھا کر کے اسے جواب دیتا وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرایا۔ تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ وہ صدمے سے چلائی۔ نہیں، تمہیں حقیقت بتا رہا ہوں، دوستی کرنی ہے تو وہ اس بچے سے جا کے کرو، تمہارے لیے وہی مناسب رہے گا۔ تھوڑے فاصلے پر سائیکل چلانے کی کوشش میں ہلکان ہوتے ایک 14-15 سالہ بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے منصب نے بڑی سنجیدگی سے اسے مشورہ دیا، تو سیشلی نے آنکھیں چھوٹی کر کے اس لڑکے کو گھورا۔ اوہ، وہ مارک، اس سے اپنا آپ نہیں سنبھلتا، وہ مجھے کیسے سنبھالے گا؟ منصب کے پیچھے ہی ریسٹورنٹ میں گھستی وہ تپے تپے سے لہجے میں گویا ہوئی، تو پھر تمہیں فرینڈ نہیں ایک باڈی گارڈ کی ضرورت ہے۔ ایک جانب ٹیبل کی طرف بڑھتے ہوئے منصب نے آرام سے کہا، جی نہیں، مجھے ایک باڈی گارڈ جیسے فرینڈ کی ضرورت ہے جو مجھے ممی کے گندے فرینڈ سے بچا سکے۔ اس کے بیٹھنے سے پہلے ہی چیئر گھسیٹ کر بیٹھتی وہ جلدی سے بولی۔ منصب چونک گیا۔ کیا پھر کچھ ہوا ہے؟ چیئر پہ بیٹھتے ہوئے منصب نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں بالکل، اگر تم مجھے ناشتہ کروا دو تو میں تمہیں ایک سیکرٹ بتاؤں گی۔ میز پہ کوہنیاں ٹکاتی وہ رازدارانہ انداز میں بولی۔ منصب اپنے اور اس کے لیے آرڈر دے کر اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ہاں تو بتاؤ پھر۔ کوٹ کی جیب سے موبائل نکالتا وہ سنجیدگی سے بولا، میری ممی ایک کال گرل ہے، مجھے کل ہی پتہ چلا ہے۔ اس کی طرف جھکتی وہ بنا آواز کیے آہستگی سے بولی۔ موبائل اسکرین پر حرکت کرتی منصب کی انگلیاں تھمسی گئیں۔ اس نے سنجیدگی سے اس چھوٹی سی لڑکی کی طرف دیکھا۔ اور تمہارے ڈیڈی؟ منصب کو اپنی آواز عجیب سی لگی۔ سیشلی نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ کون ہے۔ بظاہر مسکراتے ہوئے بولتی سیشلی کی آنکھوں میں منصب کو اداسی کی جھلک دکھائی دی تھی۔ سیڈ، آئی ایم فیلنگ سو سوری فار یو۔ میز پہ رکھے اس کے چھوٹے سے ہاتھ کو تھپکتے ہوئے منصب نے آہستگی سے کہا، اٹس اوکے۔ لاپرواہی سے کہتے ہوئے سیشلی نے میز پر ناشتہ چنتے ویٹر کی جانب دیکھا۔
پھر نگاہیں جھکا کر ناشتہ کرنے لگی۔ تو تم مجھ سے دوستی اس لیے کرنا چاہتی ہو تاکہ میں تمہاری ممی کے چیپ فرینڈ سے بچا سکوں، رائٹ؟ فورک کی مدد سے پین کیک توڑتا وہ کچھ نرمی سے بولا۔ ہاں بالکل، اور اس لیے بھی کہ میں اچھے اچھے ناشتے کر سکوں۔ اس کے سامنے سے کیک کی پلیٹ اپنی جانب کرتی وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ منصب نے کافی سنجیدگی سے اس کی یہ بد تہذیبی دیکھی، لیکن وہ شاید ڈھیٹ تھی۔ تم یہ ایگ کھا لو، میرا موڈ بدل گیا ہے۔ اس کا بچا ہوا کیک کھاتی وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ منصب نے گہرا سانس بھرتے ہوئے اپنا کافی کا مگ اٹھا لیا۔ تم کافی بد تہذیب ہو سیشلی، منصب نے صاف گوئی سے کہا۔ فرینڈز میں تمیز تہذیب کچھ نہیں ہوتی۔ کیک سے اپنا منہ خراب کرتی وہ لاپرواہی سے بولی۔ اسے کارٹون بنتے دیکھنا چاہتے ہوئے بھی منصب کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ یو آر رائٹ۔ اس کی جانب جھک کر ٹیشو سے اس کے ناک پہ لگا کیک صاف کرتا وہ مدھم لہجے میں بولا۔ اٹ مینس تم نے فرینڈشپ ایکسپٹ کر لی؟ اس کا ہاتھ پیچھے کرتی وہ چہکتے ہوئے بولی۔ یس، مسکرا کر کہتا وہ مگ میز پہ رکھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنا بیگ سنبھالتی وہ بھی کھڑی ہو گئی۔ تو پھر تم ڈیلی مجھے یہاں ناشتہ کرواؤ گے؟ اپنے بیگ کے اسٹریپس سے کھیلتی وہ آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے بولی۔ اگر تم کرنا چاہو تو ضرور، منصب نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ یاہو کہتی اچھل پڑی۔ کنٹرول، اپنی ہنسی دباتے ہوئے منصب نے آس پاس دیکھتے ہوئے کہا۔ لوگ ان دونوں کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ وہ پرواہ کیے بغیر اس کا سر کھاتی رہی۔ منصب پیمنٹ کر کے اسے ساتھ لیے ریسٹورنٹ سے باہر نکل آیا۔ اب وہ اسے اپنے اسکول فرینڈز کی بات بتا رہی تھی جو اس کے دوست کم دشمن زیادہ تھے۔ ایک ہاتھ سینے پر جبکہ دوسرا آنکھوں پر رکھے وہ اندھیرے میں جانے کیا تلاش کر رہا تھا۔ کمرے میں حدیبہ کی چھوٹی چھوٹی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ شدید سردی میں بنا لحاف اوڑھے اپنے اندر اٹھتی جنگ سے نبرد آزما ہوتا پسینے میں بھیگ رہا تھا۔ کافی دیر وہ یوں ہی کسی بے جان بت کی مانند لیٹا رہا، پھر کچھ سوچ کر فدا نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا اور گردن موڑ کر حدیبہ کی جانب دیکھا۔ اس سے ایک ہاتھ کے فاصلے پر وہ کمبل میں لپٹی گہری نیند میں گم تھی۔ وہ آہستگی سے اٹھا اور دبے قدموں کمرے سے نکل آیا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس کی بے رنگ آنکھوں میں پچھلے ایک ہفتے کا منظر گھوم رہا تھا۔ اسے یاد تھا کہ پچھلے ہفتے وہ جب بڑی حویلی واپس آیا تھا تو اس کی امیدیں تازہ دم تھیں، وہ امیدیں جو ولید شاہ کے کمرے کی تلاشی کے بعد اپنی موت آپ مر گئی تھی۔ فدا نے اس کا کمرہ چھان مارا تھا لیکن نکاح نامہ کہیں نہیں تھا۔ ایک آخری امید کے طور پر اس نے اپنے اور ولید کے مشترکہ دوست کو کال کی تھی جو کہ وکیل تھا، اور اسی کے پاس زہرا اور ولید کے نکاح نامے کی ایک کاپی تھی جو اس نے ولید اور فدا کے کہنے پر رجسٹرڈ کروا دینی تھی۔ لیکن ہائے یہ قسمت، فدا کا دل چاہ رہا تھا کہ اپنا منہ نوچ ڈالے کیونکہ اسامہ خان کو نکاح نامہ رجسٹرڈ کروانے سے اسی نے منع کیا تھا۔ کیا کہہ رہا ہے تو یار؟ ایک آخری امید تجھ ہی سے تو ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے اپنی چلاتی ہوئی آواز یاد آئی تھی۔ فدا کے بھاری قدم بڑی مشکلوں سے اس راستے پر اٹھ رہے تھے جس جانب وہ دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ یار میں سچ کہہ رہا ہوں، میں تو آؤٹ آف کنٹری تھا، کل ہی واپس آیا ہوں۔ تو مجھے بھی پتا چلا کہ ولید کی موت کے 2 دن بعد ہی کچھ گنڈوں نے میرے آفس کا حشر کر ڈالا تھا۔ کل تک تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ سب کیوں ہوا، لیکن صبح جب تو نے مجھے ولید کے نکاح نامے کا پوچھا اور نکاح نامہ یہاں نہیں ملا تو میں سمجھ گیا کہ میری آفس پر چڑھائی تیرے سسر نے کروائی ہے۔ اسامہ خان نے بڑی سنجیدگی سے اسے تفصیل بتائی۔ فدا یہ خبر سن کر بے دم سا ہو گیا۔ ساری گتھیاں سلجھ گئی تھیں۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ حیدرآباد کے اس اپارٹمنٹ سے نکاح نامہ چرانے والا کون تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ ولید کے کمرے سے نکاح نامہ غائب کرنے والی شخصیت کس کی تھی۔ سید ذوالفقار عالم شاہ نے زہرا کے چاروں جانب گھیرا تنگ کر ڈالا تھا۔ زہرا کو بچانے کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اسے امید تھی کہ زہرا ذوالفقار عالم شاہ کے سامنے چیخے گی، چلائے گی، ولید شاہ کو مجرم کہہ کر اپنی جنگ لڑے گی، لیکن اولاد ہو کر وہ خود کو کھو بیٹھی تھی۔ ذوالفقار عالم شاہ نے 1 بار نہیں 3 بار اس سے سوال کیا تھا، لیکن جواب فقط خاموشی تھی۔ فدا نے اسے دیکھا نہیں تھا، لیکن حدیبہ کی زبانی اسے معلوم ہوا تھا کہ زہرا کا وجود کسی جیتی جاگتی لاش سے کم نہیں۔ ذوالفقار عالم شاہ نے 10 دن بعد اسے 70 کوڑوں کی سزا سنا ڈالی تھی، جس کے بعد اگر وہ زندہ بچ جاتی تو اسے اپنی زندگی کے مردہ دن حویلی کے تہہ خانے میں گزارنے تھے۔ سلام سائیں، ملازمہ کی آواز سن کر وہ ہوش میں آیا تھا۔ اندر ہی ہے وہ؟
فدا نے مدھم آواز میں پوچھا، لہجہ کھوکھلا ہو رہا تھا۔ جی سرکار۔ رحیمہ بھی اندر ہی ہے، لیکن ابھی کچھ دیر پہلے ہی اس کی آنکھ لگی ہے، صبح سے پہلے نہیں جاگے گی۔ اس ملازمہ نے سرگوشیانہ اسے مطلع کیا۔ وہ اسبات میں سر ہلاتا آہستگی سے دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ کمرے میں نیم تاریکی کا راج تھا۔ سامنے ہی وہ چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی، اس کے ساتھ ہی نیچے چٹائی پر ڈھول سا گول مول لحاف میں لپٹا وجود یقیناً اس ملازمہ کا تھا جس کی بابت باہر دروازے پر کھڑی ملازمہ نے اسے آگاہ کیا تھا۔ وہ دبے پاؤں چلتا اس کے قریب آ گیا۔ فدا کو لگا تھا کہ وہ اس پل سو رہی ہوگی، لیکن وہ چوپٹ آنکھیں کھولے چھت کو گھور رہی تھی۔ فدا پر نظر پڑنے پر اس نے فوراً نگاہ موڑ لی تھی۔ وہ آہستگی سے اس کے چارپائی کے قریب زمین پہ بیٹھ گیا۔ آپ کو پتہ ہے میرا بچہ کہاں ہے؟ چھت کو گھورتی وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولی۔ شش، خاموش رہو، فدا نے مدھم آواز میں اسے ٹوکا۔ کیوں؟ میں کیوں چپ رہوں؟ میرا بچہ رو رہا ہے، مجھے چیخ رہا ہے وہ، میں کیسے چپ رہوں؟ اٹھ کر بیٹھتی وہ کھوئی کھوئی سی آواز میں بولی۔ فدا کو بے اختیار اس پر ترس آیا تھا جو اپنا سب کچھ گنوا چکی تھی۔ تم ولید کی امانت ہو زہرا، مجھے تمہیں سزا سے بچانا چاہتا ہوں، فدا نے بے حد دھیمی آواز میں اسے بتایا۔ زہرا نے گردن موڑ کر کچھ حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ کون ولید؟ کیسی امانت؟ کون سی سزا؟ میں کچھ نہیں جانتی، کچھ بھی نہیں جانتی، فدا کو گھورتی وہ بڑبڑائی۔ تم سب جانتی ہو، اتنی انجان مت بنو، اس کی جانب دیکھتا وہ قدرے سختی سے بولا۔ زہرا نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ نہیں، میں نہیں جانتی اسے، نہیں جانتی۔ کانوں پر ہاتھ رکھے گھٹنوں میں سر دیتی وہ دھیمی آواز میں گڑ گڑائی۔ میری بات سنو زہرا، مجھے تمہارے، وہ بول رہا تھا جب اس کی بات کاٹتی وہ چہرہ اونچا کرتی ٹھہری ہوئی آواز میں بولی، اگر میں مان لوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ بولتے بولتے زہرا نے اس کی جانب دیکھا، اس کی آواز کپکپا رہی تھی۔ اگر کہوں کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، معافی بھی مانگ لوں، اس کے پاؤں بھی پڑ جاؤں، تو کیا وہ واپس آ جائے گا؟ ایک بار، صرف ایک بار سرکار، کیا وہ مجھے ایک موقع دے گا؟ اس کی جانب جھکتی رازدارانہ انداز میں پوچھتی زہرا کی آنکھوں سے دو آنسو ٹوٹ کر گالوں پر لڑک آئے۔ اس کی آواز اس پل سے سکتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ فدا نے ضبط کرنے کو اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لیں۔ ہے سرکار، بتائیں نا، میں ولید شاہ سے معافی مانگ لوں اگر اس کے پاؤں میں، اس کے قدموں میں ساری زندگی گزارنے کو ترجیح دوں تو؟ اسے کہیے زہرا اس کے قدموں سے لپٹ جائے گی، اسے کہیے ایک بار واپس آ جائے، مجھے اس اذیت سے نجات دے دے، اسے بلائیں، میں تا عمر اس کے سامنے سر نہیں اٹھاؤں گی۔ فدا کے سامنے ہاتھ جوڑتی وہ سسک اٹھی۔ اس کی بکھرتی حالت دیکھ کر فدا کا دل دکھ سے بھرنے لگا۔ وہ جا چکا ہے زہرا، واپس نہیں آئے گا۔ فدا کی آواز کمزور ہو رہی تھی۔ نہیں سرکار، وہ نہیں گیا، وہ یہاں ہے۔ سیدھی ہوتی وہ اپنے دل کے مقام پہ ہاتھ رکھتی روتے ہوئے بولی، زہرا ایسے مت بولو، وہ جاگ جائے گی۔ فدا نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ بکھرنے لگی۔ وہ نہیں گیا، وہ یہاں میری نس نس میں خون بن کر دوڑ رہا ہے۔ اپنی کلائیوں کو نوچتی وہ اپنی سسکیاں دباتی بولی۔ فدا کی آنکھیں دکھنے لگیں۔ وہ یہاں میری آنکھوں میں بس گیا ہے۔ زہرا نے اپنی لرزتی پلکوں کو چھوا۔ یہاں میری یادداشت میں نقش ہو گیا ہے۔ وہ اپنے بال نوچنے لگی۔ سہارا، فدا نے اس کے ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، وہ خود رو دینے کو تھا۔ میری روح میں سرایت کر گیا ہے۔ وہ تو کہیں نہیں گیا سرکار، وہ کہیں نہیں گیا، وہ کبھی نہیں جائے گا۔ بری طرح بلکتی وہ چلائی تھی۔ تبھی لحاف میں لپٹے وجود میں ہلچل ہوئی تھی۔ فدا نے سرت سے اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھ کر اسے واپس لٹا دیا۔ شش، بالکل چپ، تمہارے حالات کہہ رہے ہیں تم جینا نہیں چاہتی، لیکن میں ولید سے کیا وعدہ نہیں توڑ سکتا۔ مجھے تمہارے انگوٹھے کا نشان چاہیے۔ پھٹی پھٹی بھیگی آنکھوں سے اپنی جانب دیکھتی زہرا کی جانب دیکھتے ہوئے فدا نے قدرے سختی سے کہا، ورنہ زہرا سے ناراضگی کے باوجود اس کا دل زہرا کے لیے رو رہا تھا۔ فدا نے آہستگی سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ وہ گہرے سانس لیتی ایک بار پھر چھت کو گھورنے لگی۔ لب دھیرے دھیرے ہل رہے تھے، یوں جیسے تصور میں وہ اسی سے مخاطب ہو جیسے وہ فدا کے سامنے پکار رہی تھی، جسے وہ فدا کے سامنے پکار رہی تھی۔ فدا نے جیب سے چند کاغذات اور چھوٹا سا سٹیمپ باکس نکالا۔ آج کے بعد وہ زہرا اور ولید کے لیے نہیں، یقیناً اپنے اور حدیبہ کے لیے رونے والا تھا۔
اس نے زہرا سے مزید کوئی بات کیے بغیر اس کے سیدھے ہاتھ کو تھاما اور پھر اسامہ خان کی ہدایت کے مطابق اس کے تھم پرنٹس لینے لگا۔ پرسوں اس کے لیے منتخب کردہ سزا پر عمل درآمد ہونا تھا۔ اس نے جیب سے ایک مخصوص محلول نکال کر اس کے انگوٹھے کو صاف کیا تھا۔ وہ نشان اب بھی باقی تھا، لیکن فدا کو یقین تھا کہ اگلے 24 گھنٹوں میں وہ نشان معدوم ہو جائے گا۔ جس وقت وہ اس کے کمرے سے نکلا، وہ اس پل نیم غنودگی میں ولید شاہ کو پکار رہی تھی۔ شاید وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، اس کی یادداشت میں فقط ولید شاہ ہی نقش تھا، ورنہ اگر اس کے حواس بحال ہوتے تو وہ ضرور فدا کی کارروائی پر غور کرتی۔ وہ تھکے تھکے قدم اٹھاتا اس کمرے سے نکل آیا جہاں وہ اپنا اور حدیبہ کا رشتہ خطرے میں ڈال آیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ زہرا اور ولید کے لیے اٹھایا گیا اس کا یہ قدم اس کی زندگی اور اس کی چاہت داؤ پر لگا دے گا، لیکن بہر طور اسے یہ کرنا ہی تھا۔ مس علیشہ، وہ برق رفتاری سے چلتی رات کے اس پہر سنسان سڑک پر چل رہی تھی جب اپنے پیچھے شمس کی پکار پر اس کے قدموں کی رفتار میں کمی آئی تھی۔ سردی کے باعث اپنے ہاتھ سختی سے لپیٹے وہ اس کی جانب پلٹی۔ آپ میرے پیچھے کیوں آئے؟ اس کی جانب دیکھتی وہ کچھ حیرت زدہ انداز میں بولی۔ شمس نے نرم نگاہوں سے ریشم زلفوں کے پہرے میں دمکتا اس کا گلاب چہرہ دیکھا۔ اس کے بے داغ چہرے پر سجی بھوری آنکھوں کی چمک اس پل فسوں خیز تھی۔ لمحہ بلمحہ وہ اس لڑکی کے سحر میں مبتلا ہوتا جا رہا تھا۔ آپ اپنا موبائل میرے روم میں ہی چھوڑ آئی تھیں۔ ہاتھ میں پکڑا موبائل اس کی نگاہوں کے سامنے کرتے ہوئے اپنے تاثرات چھپاتا وہ سنجیدگی سے بولا۔ اوہ، علیشہ نے سیٹی بجانے کے سے انداز میں اپنے لب سکیڑے۔ تھینک یو۔ اس کے ہاتھ سے موبائل لیتے ہوئے علیشہ نے مسکرا کر کہا۔ اٹس اوکے۔ لبوں پر زبان پھیرتا وہ علیشہ کے علاوہ سڑک پر ہر طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اوکے پھر؟ کندھے اچکا کر کہتی وہ جانے کو پلٹی۔ مس علیشہ، آپ اکیلی جائیں گی؟ اسے پھر سے پکارتا وہ پوچھ بیٹھا۔ اوہ سیریسلی؟ بس ایک سڑک کا فاصلہ ہی تو ہے، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ ہاں لیکن رات بہت ہو چکی ہے، آئے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کے ہم قدم ہوتا وہ آہستگی سے بولا۔ اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو یہ میرے لیے باعث مسرت ہوگا۔ اس کی جانب دیکھتے ہوئے علیشہ نے مسکرا کر کہا۔ شمس نے بمشکل اس کے لبوں کے پہرے دار اس سیاہ تل سے نظر بچائی تھی۔ وہ اس کے سنگ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے لگی۔ ہاسٹل سے نکلتے ہوئے کوئی ایشو کریٹ تو نہیں کیا واچ مین نے؟ کچھ یاد آنے پر شمس نے نرمی سے پوچھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اندر جاتے ہوئے ایک کو پیسے دیے تھے اور باہر آتے ہوئے دوسرے کو بھی دے دیے، تو پھر ایشو کیسا؟ غیر سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے حقیقتاً شمس کو اپنا کارنامہ بتایا تھا۔ ریئلی؟ ان دونوں نے آپ سے پیسے لیے ہیں؟ جینز کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے اس کے سنگ چلتا وہ کافی سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ جی بالکل، ورنہ وہ مجھے اندر آنے ہی نہیں دے رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ شور مچاتا میں نے اس کا منہ پیسوں سے بند کر دیا۔ لاپرواہی سے کندھے اچکاتی وہ عام سے لہجے میں بولی۔ صحیح۔ سر اٹھا کر سیاہ آسمان کی جانب دیکھتا وہ آہستگی سے بولا۔ ویسے آئی تھنک آج پھر آپ کو جیکٹ کی ضرورت ہے، بٹ بیڈ لک، میں جلدی میں ایسے ہی آ گیا۔ اسے بار بار اپنے ہاتھ رگڑتے دیکھ شمس نے کہا تو جواباً وہ ہنس دی۔ اوہ، مجھے پھر اسے واپس کرنے آنا پڑتا؟ اٹس فائن، ہاسٹل آ گیا ہے بس۔ چند قدموں کے فاصلے پر پورے قد سے کھڑی گرلز ہاسٹل کی عمارت کی جانب دیکھتی وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ آنا پڑتا مطلب؟ مجھ تک آنا ممنوع ہے کیا؟ اپنے قدم روکتا وہ سنجیدگی سے بولا۔ اس کے سوال پر علیشہ نے پل بھر کو اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ممنوع تو نہیں ہے، لیکن تھوڑا مشکل ہے۔ دھیمے لہجے میں بولتی وہ سادگی سے سچائی کا اعتراف کر گئی تھی۔ شمس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ دوڑ گئی۔ حیرت ہے کہ دنیا میں کچھ ایسا بھی ہے جو آپ کے لیے مشکل ہے۔ اپنی مسکراہٹ دباتا وہ غیر سنجیدگی سے بولا تو علیشہ نے ہنستے ہوئے ایک بار پھر کندھے اچکائے۔ گڈ نائٹ، نرمی سے کہتا وہ ہاسٹل کے گیٹ کی طرف اشارہ کر گیا۔ انداز واضح تھا، وہ اسے اندر جانے کو کہہ رہا تھا۔ وہ سر اسبات میں ہلاتی گیٹ کی جانب بڑھی جب اسے دائیں جانب سے عالم کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ علیشہ نے گردن موڑ کر اس جانب دیکھا، وہ گاڑی سے باہر نکل رہا تھا۔ اوہ، میں بھول ہی گئی، مجھے تو عالم کے ساتھ جانا تھا۔ شمس کو بتاتی وہ خوشی خوشی عالم کی جانب بھاگی۔ شمس نے بے تاثر نگاہوں سے عالم کی جانب دیکھا جو علیشہ کی طرف بڑھتے ہوئے شمس ہی کو گھور رہا تھا۔ وہ لب بھینچتا اپنے راستے پلٹ گیا، جبکہ علیشہ کے قریب آتے ہی عالم نے اس کی کلائی سختی سے دبوچی اور اسے لے جا کر فرنٹ سیٹ پر پٹکا۔ واٹ ہیپنڈ؟ چہرے پر بکھرتے بال پیچھے کرتے ہوئے کچھ علیشہ نے ناگواری سے کہا۔
یہ مجھ سے پوچھ رہی ہو تم؟ کیا کہا تھا میں نے تمہیں؟ ہاں 11:30 پر تمہیں ہاسٹل سے باہر آنا تھا نا علیشا؟ لیکن نہیں، تم باہر تو تب آتی نا جب تم اندر جاتی۔ کار کی چھت پر سختی سے ہاتھ جماتا وہ اس کی جانب جھکتے ہوئے درست لہجے میں بولا، کیا ہو گیا ہے عالم؟ جسٹ کام ڈاؤن، اندر آ کے بیٹھو پھر بات کرتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں ابھرتے سرخ ڈورے دیکھ کر پریشان ہوتی وہ جلدی سے بولی، کیا بات کرو گی تم؟ ہاں کیا بتاؤ گی؟ پچھلے 1 گھنٹے سے میں سڑکوں پر خوار ہو رہا ہوں، اس ڈر سے کہ کہیں پولیس کیس کے سلسلے میں تمہیں لے نہ گئی ہو۔ میں تھانے کے 10 چکر لگا چکا ہوں، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ میں کتنا پریشان ہو گیا تھا۔ اپنا بگڑتا تنفس بحال کرنے کی ناکام کوشش کرتا وہ گرجا علیشا کو باہر نکلنا پڑا۔ عالم پلیز جسٹ کول ڈاؤن، تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں ہاسٹل نہیں گئی؟ میں وہیں تھی۔ اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھتی وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتی بولی، جھوٹ مت بولو علیشا، میں پورے 11:30 بجے یہاں موجود تھا لیکن تم اندر نہیں تھی۔ مجھے سارا نے بتایا ہے، انفیکٹ اس نے تمہیں بھی کال کی تھی لیکن تم نے اسے بھی نہیں بتایا کہ تم کہاں ہو۔ اس کے ہاتھ جھٹک کر ناراضگی سے کہتا وہ اس کی جانب سے اپنا رخ موڑ گیا۔ علیشا نے آنکھیں میچتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ عالم میں تمہیں یہی تو بتا رہی ہوں کہ میں ٹیچرز ہاسٹل گئی تھی، علیشا نے اس کے سامنے آتے ہوئے کہا۔ وہ تو میں دیکھ ہی چکا ہوں کہ تم کس کے ساتھ تھی۔ اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچتے ہوئے وہ سلگتے لہجے میں بولا، فار گاڈ سیک اب یہ مت کہنا کہ مجھے ان کے ساتھ دیکھ کر تمہاری غیرت جوش مار رہی ہے۔ اس کے چہرے پر پھیلے پتھریلے تاثرات کا جائزہ لیتی وہ سنجیدگی سے بولی، خاموش ہو جاؤ ورنہ میں تمہیں تھپڑ مار دوں گا علیشا۔ قہر بار نگاہوں سے اسے دیکھتا وہ گرایا تو علیشا کی بھویں تن گئی۔ اگر ایسا کر کے تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو فائن، لو مار لو تھپڑ، کم آن۔ اپنے ہاتھ لپیٹتی وہ اس کے قریب ہوئی تھی۔ عالم نے اپنے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے چہرہ اونچا کر کے آنکھیں بند کر لی۔ چند پل گہرے سانس خارج کرنے کے بعد وہ سیدھا ہوا اور اس کی جانب دیکھا۔ گاڑی میں بیٹھو، سنجیدگی سے کہتا وہ ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا۔ علیشا نے سکون کی سانس لیتے ہوئے فرنٹ سیٹ سنبھال لی۔ عالم نے مزید کچھ کہے بغیر گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ وقفے وقفے سے نگاہ ترچھی کرتی اسے دیکھتی لیکن وہ سختی سے لب بھینچے سامنے سڑک پر دیکھ رہا تھا۔ عالم تم اتنے کنزرویٹو کیوں ہو رہے ہو یار؟ اس کی خاموشی سے تنگ آتی وہ پھر سے بولی تھی، کنزرویٹو نہیں ہو رہا، تمہارے دل میں چوٹ تھا علیشا۔ بات یہ نہیں ہے کہ تم اپنے سو کالڈ ٹیچر سے ملنے گئی تھی، بات یہ ہے کہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ تم اپنی فرینڈ سے ملنے جا رہی ہو۔ گاڑی ڈرائیو کرتا وہ اس بار کچھ دھیمے لہجے میں بولا تھا، آواز میں پہلے والی سختی مفقود تھی۔ اگر تم مجھے بتا دیتی کہ تم اپنے سر سے ملنے جا رہی ہو تو میں کم از کم اس لیے پریشان نہ ہوتا کہ تمہارے ساتھ کچھ غلط ہو گیا ہے۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس بار عالم نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ ایم سوری، علیشا نے جلدی سے اپنے کان پکڑ لیے۔ عالم کے لبوں پر مسکراہٹ کا شائبہ تک نہ تھا۔ ریجیکٹڈ، کل دوبارہ ٹرائی کرنا، ابھی چپ رہو، بے تاثر لہجے میں کہتا وہ چہرہ سیدھا کر چکا تھا۔ علیشا منہ بسور کے رہ گئی۔ ایک اور رات بیت کر نئی صبح کو خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ کھڑکی پر گرے بھاری پردوں کے باعث جنوری کے جاتے دنوں کی مدھم روشنی اس کے کمرے میں جھانکنے سے قاصر تھی۔ گزشتہ رات وہ فجر کے قریب سویا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اسے گھڑی کی بھاگتی سوئیوں نے دوپہر گزر جانے کا بھی پتہ نہ دیا تھا۔ 3 بجے کے قریب اس کی آنکھ کھلی تو وہ انگڑائی لیتا اٹھ بیٹھا۔ مندی مندی آنکھوں سے عالم نے سائڈ ٹیبل پہ رکھی کلاک دیکھی تو اس کی پوری آنکھیں کھل گئیں۔ نیند کا ہاتھ تھامے خوابوں کی وادی میں ٹہلتے ٹہلتے وہ آدھا دن گنوا چکا تھا۔ اپنی لاپرواہی پر اسے جی بھر کر افسوس ہوا۔ ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسا کر بازوؤں کو ورزشی انداز میں آگے پیچھے حرکت دیتا وہ واش روم میں جا گھسا۔ پھر 20 سے 25 منٹ بعد جب وہ فریش ہو کر نیچے آیا تو اسے علیشا سامنے ہی لیونگ روم میں صوفے پر براجمان نظر آ گئی۔ میز پر بچھی نفیس سی کور شیٹ پر پاؤں دھرے وہ سندل بیگم کے ساتھ کسی سے بحث میں مصروف نظر آ رہی تھی، جبکہ ان دونوں سے لاپرواہ سبحانی بھی وہیں سنگل صوفے پر بیٹھا موبائل میں لگا ہوا تھا۔ آج اتنی دیر تک سوتے رہے؟ بھول گئے ہو کہ آج کیا دن ہے؟ اس پر نظر پڑتے ہی سندل بیگم اسے مخاطب کرتی بولی تھی، کیا دن ہے؟ علیشا کے پیروں سے کچھ فاصلے پر میز پر رکھی ڈرائی فروٹس کی ٹرے سے بادام اٹھا کر منہ میں ڈالتا وہ لاپرواہی سے بولا۔ اس کی اس قدر بے نیازی پر علیشا نے پاؤں سمیٹتے ہوئے اسے گھورا۔ تمہیں نہیں پتا؟ باری باری ان دونوں کو دیکھتے ہوئے سندل بیگم نے کچھ حیرانگی سے پوچھا۔ سنڈے ہے شاید، آرام سے کہتے ہوئے اس نے ایک اور بادام اٹھا کر منہ میں ڈال دیا۔ لگتا ہے اسے کراچی میں بادام نصیب نہیں ہوتے پھپھو، تبھی یاداشت کام نہیں کر رہی۔
ڈرائی فروٹس والی ٹرے اپنی جانب کھسکاتے ہوئے کہتی علیشہ نے سندل بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بدنصیبی سے کراچی میں ایک چڑیل مجھے نصیب ہوتی ہے جسے نصیب سے جب موقع ملے وہ میرا دماغ کھا جاتی ہے، اسی لیے یادداشت کمزور ہو گئی ہے۔ علیشہ کے سامنے ہی صوفے پر بیٹھتے ہوئے وہ علیشہ کو دیکھتا بظاہر اپنی ماں کو آگاہ کر رہا تھا۔ سندل بیگم کو اندازہ ہو گیا کہ ان دونوں میں کوئی ناراضگی چل رہی ہے۔ اور وہ چڑیل کون ہے؟ بیٹے کی جانب دیکھتے ہوئے انہوں نے غیر سنجیدگی سے پوچھا۔ علیشہ بے نیاز بنی کاجو اور بادام چبا رہی تھی۔ وہیں جو یہاں میرے حصے کے بادام کھا کر میری یادداشت بحال نہیں ہونے دے رہی۔ عالم نے ایک بار پھر اس پر چوٹ کی تھی۔ اس بار علیشہ کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے پاس پڑا کشن اٹھا کر اسے دے مارا۔ بھوکی نہیں ہوں تمہارے باداموں کی، ٹھوس لو خود ہی، بدتمیز۔ ٹرے اس کی جانب کھسکاتی وہ تپے تپے سے لہجے میں بولی، ارے ناراض کیوں ہو رہی ہیں آپی؟ یہ جان بوجھ کے آپ کو چڑھا رہی ہیں۔ لائیں یہ مجھے دے دیں۔ مجھے گوگل ایک سوال کا جواب نہیں دے رہا، شاید یہ بادام کھانے کے بعد میرا دماغ جواب دے دے۔ موبائل پیچھے کرتے ہوئے سبحانی نے بھی گفتگو میں حصہ لیا تھا، ساتھ ہی ٹرے اپنی جانب کر لی۔ تمہارے الٹے سوالوں کا جواب صرف تمہارے الٹے دماغ کے پاس ہی ہو سکتا ہے۔ بیچارہ گوگل تو سیدھا سادہ بندہ ہے، اسے پریشان مت کرو۔ عالم نے بڑی سنجیدگی سے اس پر طنز کیا تو وہ ڈیڑھ پن سے مسکرا دیا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، سر اسبات میں ہلاتا وہ بولا۔ اچھا بس بہت ہو گیا مذاق، کچن میں جاؤ اور بالی سے کہو تمہارے لیے ناشتہ بنوا دے، اور ناشتہ کر کے علیشہ جہاں چاہے اسے وہاں لے کے جاؤ۔ سالگرہ ہے میری بچی کے اور تم دونوں کو اپنی پڑی ہے۔ اپنی چادر سنبھال کر کھڑی ہوتی سندل بیگم سنجیدگی سے بولی، سبحانی سے کہیے وہ لے جائے گا، میں تھکا ہوا ہوں۔ علیشہ کو چھیڑنے کو کہتا وہ وہاں سے اٹھ گیا۔ عالم، میں کہہ رہی ہوں نا کہ بہت ہو چکا ہے۔ سندل بیگم نے اسے ٹوکا تو وہ دھیرے سے ہنستا وہاں سے نکل کر کچن میں آ گیا۔ آپ دیکھ رہی ہیں نا پھپھو اسے اپنے پیچھے سے علیشہ کی آواز آئی تھی۔ وہ کچن میں آیا تو بالی سنک کے پاس کھڑی برتن دھو رہی تھی۔ اس نے گھوم پھر کر اطراف میں دیکھا، وہ وہاں نہیں تھی۔ بالی میرے لیے اورنج جوس بنا دو پلیز۔ عالم نے نرم لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ ابھی بنا دیتی ہوں سرکار۔ فوراً برتن چھوڑتی وہ تندہی سے بولی تو وہ اسبات میں سر ہلاتا میز کے پاس آ گیا۔ بالی مالٹوں کی ٹوکری سے مالٹے نکال کر چھیلنے لگی۔ یہ مرہا کہاں ہے، نظر نہیں آ رہی؟ ایک مالٹا لے کر چھیلتے ہوئے اس نے عام سے لہجے میں پوچھا۔ اللہ جانے کہاں دفع ہوئی ہے، اب یہ برتن وہی آ کر دھوئے گی، میں تو تھک گئی ہوں قسم سے۔ مالٹے چھیلتی وہ بیچارہ سا منہ بنا کے بولی، ضرور کوئی کام ہی کر رہی ہوگی، لیکن وہ نکمی بہت ہے، سستی سے کام کو لٹکا دیتی ہے۔ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے عالم نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کے منہ سے مرہا کی برائی سن کر بالی کی تو دلی مراد بڑھ آئی تھی۔ ہاں تو اور کام سے جان چھڑواتی پھرتی ہے۔ ابھی اگر وہ ہوتی نا میری جگہ تو جھٹ کہہ دیتی کہ برتن دھو رہی ہوں، جوس بالی سے بنوا لے۔ اس کی زبان بھی بہت کھل گئی ہے سرکار۔ جوسر مشین سیٹ کرتے ہوئے اس کی زبان تیزی سے چل رہی تھی۔ عالم نے بڑی سنجیدگی سے اسبات میں سر ہلایا۔ تمہاری تو بات ہی کیا ہے، ایک ہی وقت میں سارے کام کرنا اس کام چور کی بس کی بات نہیں ہے۔ کوئی ایک کام دے دو صحیح، اس کو وہی لے کے بیٹھ جاتی ہے۔ دھیمی آواز میں کہتے ہوئے اس نے بالی کو کڑیدتے ہوئے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ بالی کا چہرہ کھل اٹھا۔ ہاں تو اور کیا، اب صبح سے درمیانی چھت پر کپڑے دھو رہی ہے۔ کپڑے ہیں کہ دھلنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ اس کی جگہ میں ہوتی نا تو اب تک 2-4 اور کام نپٹا چکی ہوتی۔ جوش میں آ کر وہ اسے بول پڑی تھی۔ وہ عالم کا سکون غارت ہو گیا۔ یہ تو ہے۔ اچھا تم ایسا کرنا کہ یہ جوس بنا کر میرے کمرے میں رکھ دینا، اور کمرے اور واش روم کی اچھے سے صفائی بھی کر دینا۔ ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ گھساتے ہوئے وہ مسکراتے ہوئے بولا تو بالی کے لبوں کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ تم کام بہت اچھے سے کرتی ہو بالی، اسی لیے تمہیں کہہ رہا ہوں، ورنہ تمہیں پتہ تو ہے میں اپنے روم میں ہر ملازمہ کو گھسنے نہیں دیتا۔ اسے خوش کرنے کو وہ سنجیدگی سے بولا تو بالی زبردستی مسکرائی۔ جی ضرور، مرتی کیا نہ کرتی کے مصادق اس نے عالم کی ہاں میں ہاں ملائی تو وہ کچن سے نکل گیا۔ کچن سے نکل کر اس نے باہر کا رخ کیا تھا۔ آس پاس دیکھتا وہ باہر والے راستے سے دوسری منزل پر گیا تھا۔ لیونگ روم کا کچھ منظر اسے نظر آ رہا تھا۔ وہ تیزی سے راہداری پار کر کے دوسری منزل کی چھت پہ آ گیا۔ ایک جانب 3-4 رسیوں پر تہ در تہ دھلے ہوئے کپڑے لٹکے ہوئے تھے۔ عالم نے بے تابانہ اس کی تلاش میں چھت پر نگاہیں دوڑائیں۔
وہ اسے مشین سے کپڑے نکالتی نظر آ گئی۔ آسمان پر دور دور تک سورج کی کسی کرن کا نام و نشان نہ تھا۔ دھیمی دھیمی خشک ہوا جسم کو چھوتی سردی کا شدید احساس پیدا کر رہی تھی۔ وہ سرعت سے اس کی جانب بڑھا۔ تمہیں خطرناک کاموں کے سوا کوئی کام نہیں سوچتا کیا؟ اس کے سر پہ پہنچتا وہ کچھ برہمی سے گویا ہوا۔ وہاں عالم کو دیکھ کر وہ سیدھی ہوئی، دوپٹہ گلے میں باندھے وہ آدھی بھیگی کھڑی تھی۔ اس نے فوراً مشین سے باہر ہاتھ نکال کر دوپٹہ کھول کر لیا۔ آپ اتنی سردی میں یہاں کیوں آ گئے ہیں سرکار؟ اپنا سر ڈھانپتی وہ نگاہ جھکاتے ہوئے بولی۔ ظاہری سی بات ہے تمہاری یاد میں تو آیا نہیں ہوں۔ نیچے چلو اور مجھے اورنج جوس بنا کے دو۔ بالی کے ہاتھ کا بد ذائقہ جوس میرے حلق سے نہیں اترے گا۔ اس کے چہرے سے نظریں ہٹاتے ہوئے عالم نے دھیمی آواز میں کہا، میں یہ کام چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں سرکار؟ اس کے حکم پر پریشان ہوتی وہ مدھم آواز میں بڑبڑائی، ایسے۔ اس کی کلائی تھام کر اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولا۔ اسے چھونے پر عالم کو محسوس ہوا جیسے اس کی کلائی میں برف کی ڈلی گھل رہی ہو۔ کیا غضب کر رہے ہیں سرکار؟ مجھے ایسے مت لے جائیں، چھوٹی بیگم سرکار میری جان نکال دیں گی۔ اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کرتی وہ جلدی میں چلائی۔ عالم نے اپنے قدم روک کر ساکت نظروں سے اس کا سفید چہرہ دیکھا جس پر سجی ناک سرخ اور ہونٹ نیلے ہو رہے تھے۔ اپنی گرفت میں مقید اس کی کلائی اونچی کر کے عالم نے اپنی نگاہوں کے سامنے کی۔ اس کا سرد ہاتھ سرخ ہو رہا تھا، انگلیوں کے نشان بڑھاتے شفاف ناخن نیلے کنچ ہو رہے تھے۔ عالم کے دل پر گھونسا پڑا تھا، اگر تمہاری جان کی پرواہ نہ ہوتی تو اب تک وہ غضب ڈھا چکا ہوتا جو تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اس کی کلائی ایک جھٹکے سے چھوڑتا وہ سلگتے لہجے میں بولا۔ مرحا نے لب بھینچتے ہوئے اس کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ لیے۔ آپ پرواہ مت کریں، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیں، خدارا مجھے چھوڑ دیں۔ نگاہیں جھکاتی وہ گڑ گڑائی، مسئلہ یہی ہے کہ میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا، قطعیت بھرے لہجے میں کہتا وہ وہاں سے پلٹ گیا۔ مرحا نے کالی کالی نظروں سے اسے وہاں سے جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا تھا۔ اس کی پہلی نگاہ بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھے اورنج جوس پہ پڑی تھی۔ مرحا کے سرد وجود کو چھو کر عالم کے اندر آگ بھڑک اٹھی تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور جوس کا گلاس اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ آواز سن کر بالی واش روم سے باہر آئی تھی۔ کیا ہوا سرکار؟ پریشانی کے عالم میں زمین پر بکھرے کانچ اور جوس کو دیکھتی وہ منمنائی۔ یہ جوس بنایا تھا تم نے؟ بیکار ذائقہ، اٹھاؤ یہ کچرا یہاں سے اور بلاؤ مرحا کو، اس سے کہو میرے لیے جوس بنائے۔ قہر بار نگاہوں سے اسے گھورتا وہ اس پر گرجا۔ اس کی بلند آواز سن کر اس کے کمرے کے باہر سے گزرتی نازیہ بیگم اندر چلی آئیں۔ کیا ہو گیا ہے عالم؟ ایسے کیوں چیخ رہے ہو چاند؟ اس کے قریب آتی وہ نرمی سے بولی۔ موڈ آف کر کے رکھ دیا ہے اماں اس نے، ایک ڈھنگ سے جوس بھی نہیں بنانا آتا اسے۔ اپنے بالوں میں ہاتھ چلاتا وہ تپے تپے سے لہجے میں بولا، انداز ایسا تھا جیسے خود پر ضبط کر رہا ہو۔ میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ جا کے مرحا کو بلاؤ۔ بالی کو وہیں کھڑے دیکھ وہ اس پر چیخا تو وہ فوراً وہاں سے بھاگی۔ نازیہ بیگم نے کچھ حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ غصہ کس بات پر ہے؟ بس اتنی سی بات پر یہ رویہ؟ میرا شاہو تو ایسا نہیں ہے۔ اس کی تھوڑی پیار سے چھوتی وہ بولی تو عالم نے اپنی سرخ ہوتی آنکھیں پل بھر کو میچ لیں۔ بار بار وہی چہرہ سامنے آ رہا تھا۔ یہاں انسانوں کے دل میں کون سے جانور بس رہے ہیں اماں؟ وہ معصوم پتہ نہیں کتنے گھنٹوں سے سردی میں کھپ رہی ہے اور یہاں کسی کو خیال نہیں۔ ان کا ہاتھ پیچھے کرتا وہ برہمی سے گویا ہوا، مرحا کی بات کر رہے ہو؟ نازیہ بیگم نے آہستگی سے پوچھا۔ اور کس کی؟ ایک وہی تو قصوروار ہے یہاں۔ مشکل سے مشکل کام اس بیچاری کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور یہ بھینس بالی بیگم یہ مما کی چاپلوسی کر کر کے اماں میں نے دیکھا ہے اسے، اس کے ہاتھ نیلے ہو رہے تھے، وہ برف جیسی تھی۔ کسی دن وہ یوں ہی مر جائے گی اور میں بے قراری اور بے چینی سے پاگل ہوتا وہ بولتے بولتے رکا۔ عالم میرے بچے خود کو سنبھالو، کسی نے سن لیا تو غضب ہو جائے گا۔ اسے کندھوں سے تھامتی وہ تشویش زدہ لہجے میں بولی، ہو جانے دے غضب اماں، ٹوٹ پڑنے دیں اس حویلی پر قہر، لیکن میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اپنا دل چیر کر اسے یہاں چھپا لوں گا۔ اپنے سینے پہ دل کے مقام پہ ہاتھ مارتا وہ گرایا۔ سرخ آنکھوں سے خون چھلکنے کو بےتاب تھا۔ نازیہ بیگم نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ ہمت کرو میرے چاند، حوصلہ کرو۔ وہ بڑی مشکلوں سے بول پائی تھیں۔ آنے والا وقت ان کا دل دہلا رہا تھا، یقین کرنا مشکل تھا، لیکن آج وہ اپنی زندگی میں عالم کی آنکھوں میں ایک دوسرے ولید شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ شاید وقت اپنا آپ دہرانے والا تھا۔ ہمت اب جواب دینے لگی ہے اماں،
بال مٹھیوں میں جکڑتا وہ بڑبڑایا، محبت کرتے ہو اس سے؟ اس کے سامنے آتی وہ نرم لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ عالم نے دہکتی نظروں سے ان کی جانب دیکھا۔ میں نہیں جانتا کیوں، لیکن ہاں مجھے اس سے محبت ہے۔ ان کی جانب دیکھتا وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ چہرہ ضبط کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ نازیہ بیگم نے ہولے سے سر اسبات میں ہلا دیا۔ پھر تو تم یہ بھی نہیں جانتے ہوگے کہ تمہاری اس محبت کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کے چہرے کا رخ نرمی سے اپنی جانب کرتی وہ سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ عالم نے نم ہوتی پلکیں جھپکاتے ہوئے ان سے نگاہیں چرا لی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹا تھا، جسے نازیہ بیگم نے بروقت اپنی چادر کے پلو سے صاف کر دیا۔ خبردار عالم، خبردار، رونا مت۔ میرے دل میں اتنی سکت نہیں کہ میں اپنے جوان بچوں کو بھی لگتا ہوا دیکھ سکوں۔ رحم کرو مجھ پر۔ پہلے منصب اور اب تم۔ دل لگانے کو تمہیں پوری دنیا میں ایک یہی لڑکی ملی تھی؟ ساکت نظروں سے عالم کا سرخ چہرہ دیکھتی وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی۔ عالم نے نگاہیں جھکا لیں۔ میں کہہ چکا ہوں کہ مجھے نہیں پتا، لیکن میرا دل اس کی آرزو دھڑکنوں میں لے کر جوان ہوا ہے اماں۔ نظریں جھکائے وہ ان کے مقابل کھڑا اعتراف شکست کر رہا تھا۔ اور اگر میں کہوں کہ تمہاری محبت ہماری روایات کے خلاف ہے تو، اگر تمہیں اسے دل سے نکالنا پڑا تو، دستبردار ہونا پڑے تو، بولو عالم۔ ماضی کو یاد کرتی وہ شکست خوردہ انداز میں چلائیں۔ عالم نے لب بھینچتے ہوئے اپنی سرخ آنکھیں اوپر اٹھائیں۔ یہ ناممکن ہے۔ میں نے کہا ہے میرے دل پر بچپن سے اس کا نام نقش ہے۔ اب حال یہ ہے کہ میرا دل مٹ سکتا ہے لیکن مرحا کا نام نہیں۔ یہ دل دھڑکنوں سے تو دستبردار ہو سکتا ہے لیکن مرحا سے نہیں۔ ان کی جانب سے اپنا رخ موڑ کر کہتا وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ آواز ہر قسم کی لغزش سے آ رہی تھی۔ اس کا قطعیت بھرا انداز دیکھ کر وہ حق تک رہ گئی۔ اس کے لہجے سے چھلکتی شدت نے نازیہ بیگم کو خوف زدہ کر دیا تھا۔ یہ جذبہ، یہ جنون خیزی، یہ بے چینی اور بے قراری جانے کیا رنگ لانے والی تھی۔ نازیہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ تم مجھے موت سے پہلے مارنا چاہتے ہو؟ لڑکھڑاتے قدموں کے بوجھ سے ہراساں ہوتی وہ پیچھے ہی بیڈ پہ بیٹھتے ہوئے بڑبڑائیں۔ عالم تڑپ کر ان کی جانب پلٹا۔ اللہ نہ کرے اماں، آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ میں اس کی خاطر پوری دنیا سے لڑوں گا، آپ فکر مت کیجیے۔ ان کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھتا وہ خود کو سنبھالتے ہوئے بولا۔ دنیا سے لڑ لو گے تم، لیکن اس حویلی سے کیسے مقابلہ کرو گے؟ اپنے دادا کے مقابل کیسے آؤ گے تم عالم؟ اس کے چوڑے کندھوں پر محبت سے ہاتھ رکھتی وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ تو عالم نے دھیرے سے سر اسبات میں ہلایا۔ دیکھ لوں گا میں، سب کو دیکھ لوں گا، آپ فکر مت کیجیے۔ اپنے کندھے پر رکھے ان کے ہاتھ کو تھامتا وہ پر اعتماد لہجے میں بولا تو وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ اور کتنی دیر لگاؤ گی؟ جلدی کرو، کب سے بچہ انتظار کر رہا ہے۔ وہ بے دل سے بالوں میں برش پھیر رہی تھی جب برآمدے سے نور بیگم نے اسے پکارا۔ مہرباں نے لب بھینچتے ہوئے پلٹ کر دیکھا۔ کمرے کے کھلے دروازے سے چھوٹی سی ڈیوڑی تھی جہاں سے نور بیگم اور سعد میر کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ ڈھیٹ بنی یوں ہی بیٹھی رہی۔ اطمینان سے بالوں کی چوٹی گوندھ کر وہ وہیں بیٹھی اپنے شفاف ناخنوں سے کھیلنے لگی۔ تمہیں عقل نام کی چیز ہے بھی یا نہیں؟ میں کہہ رہی ہوں باہر سعد آیا بیٹھا ہے اور تم پتہ نہیں کن خیالات میں مگن ہو۔ کیا سوچے گا وہ مہر؟ اس کے کمرے میں آتی وہ دبی دبی آواز میں اس پر چلائی تھی۔ سوچنے دے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ دوپٹہ شانوں پر پھیلاتی وہ لاپرواہی سے گویا ہوئی۔ نور بیگم نے عاجزانہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کیوں میرا جینا مشکل کر رکھا ہے تم نے؟ مستقبل ہے وہ تمہارا جس کی تم پرواہ نہیں کر رہی۔ اسے دیکھتی وہ ناراضگی سے بولی۔ میرا مستقبل سیاہ ہو چکا ہے اور سیاہ مستقبل کی پرواہ کروں گی تو مر جاؤں گی۔ مسحری سے اٹھتی وہ بے تاثر لہجے میں بولی۔ نور بیگم نے تعصب زدہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ پہلے کون سا جی رہی ہو تم؟ اپنے لہجے کو حد الامکان سخت کرنے کی کوشش کرتی وہ آہستگی سے بولی۔ ان کے سوال پر مہرباں نے لب بھینچتے ہوئے ان کی جانب دیکھا۔ جب پتہ ہے کہ مر چکی ہوں تو پھر کیوں بار بار مجھے زندگی سے روشناس کروانے کی کوشش کرتی رہتی ہیں؟ کچھ اثر نہیں کرے گا اماں، یہ کوششیں ترک کر دیں۔ زخمی نگاہوں سے انہیں دیکھتی وہ کاٹ تار لہجے میں بولی۔ سعد اچھا لڑکا ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں زندگی کی طرف لے آئے گا۔ اسے کندھوں سے تھامتی وہ ہارے ہوئے انداز میں بولی۔ ان کی بات پر وہ پھیکے پن سے مسکرا دی۔ چلو آؤ میرے ساتھ، وہ کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اسے اپنے ساتھ لیتے ہوئے وہ مدھم لہجے میں بولی۔ وہ نظریں جھکاتی ان کے ساتھ ہی برآمدے میں آ گئی۔ آؤ میرے ساتھ، وہ کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اسے اپنے ساتھ لیتے ہوئے وہ مدھم لہجے میں بولی۔ وہ نظریں جھکاتی ان کے ساتھ ہی برآمدے میں آ گئی۔ السلام علیکم۔ نگاہیں جھکائے اس نے مقابل کو سلام کیا تو اسے جواب دیتا وہ کھڑا ہو گیا۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ شائستگی سے گویا ہوا۔ بالکل ویسی ہی جیسے پہلے تھی۔ اسے بنا دیکھے
اسے دیکھے بنا مہرما نے بے تاثر لہجے میں جواب دیا تو وہ ہولے سے مسکرایا۔ نور بیگم نے اس کا ہاتھ دبا کر جیسے اسے فضول بولنے سے باز رکھنے کی کوشش کی تھی۔ چلیں؟ چہرے پر آتی ایک سرکش لٹ کو پیچھے کرتی وہ سنجیدگی سے بولی۔ جی ضرور چلیے، مسکرا کر کہتا وہ برآمدے سے باہر نکل گیا۔ نور بیگم نے گرم شال اس کے حوالے کی۔ دوپٹہ سر پر اوڑھ کر شال کندھوں پر پھیلاتی وہ سعد میر کی سنگت میں گھر سے باہر نکل آئی۔ سعد کی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے ویران نگاہوں سے ایک نظر آسمان پر ڈالی جس کے سینے پر سورج کی روشنی کے کچھ خاص آثار نہ تھے۔ ڈلتی دوپہر شام کا سمندر پیش کر رہی تھی۔ آپ خاموش تب ہیں یا میرے سامنے ہی خاموش ہیں؟ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے سعد نے آہستگی سے پوچھا۔ اس کے سوال پر مہرما نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسا لیں۔ نہیں، میں خاموش تو نہیں ہوں۔ سامنے سڑک پر نگاہیں جمائے وہ مدھم لہجے میں بولی۔ اگر آپ خاموش نہیں ہیں تو پھر مجھے کیوں کچھ سنائی نہیں دے رہا؟ سعد نے دھیرے سے ہنستے ہوئے کہا۔ کچھ آوازیں سننے کے لیے خاص حصے سماعت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ شاید اس حص سے محروم ہیں۔ بنا لحاظ کیے مہرما نے دھیمی آواز میں کہا۔ اس کے جواب پر سعد کے لبوں پر رینگتی مسکان سمٹ گئی۔ فلسفیانہ گفتگو مجھے ہمیشہ اریٹیٹ کرتی ہے مہر، سعد نے مکمل سنجیدگی سے کہا تو وہ دھیرے سے مسکرائی۔ بات تو صرف گفتگو کی ہے سعد۔ اگر آپ گفتگو کرنے والے شخص کی الفت میں مبتلا ہوں تو آپ کی ترجیح اس شخص سے گفتگو ہوتی ہے، گفتگو کا موضوع نہیں۔ اس کی طرف دیکھے بغیر وہ ٹھہری ہوئی آواز میں بولتی چلی گئی۔ سعد نے ایک جھٹکے سے گاڑی کو بریکس لگائی تھی۔ الفت، یہ الفت محبت جیسے جذبات ایک دو ملاقاتوں میں نہیں پنپتے مہربا جی، اس کے لیے ایک عرصہ درکار ہوتا ہے۔ اس کی جانب دیکھتے ہوئے سعد نے نرم لہجے میں کہا۔ تو میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی ہو۔ منصب عالم شاہ کی سرگوشیانہ آواز آس پاس ابھری تھی۔ مہربا نے لب بھینچتے ہوئے سامنے دیکھا۔ نیلگوں سمندر کی شوریدہ سر لہریں ساحل کنارے سر پٹکتی شور مچا رہی تھیں۔ مہربا نے گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ ہم تو آنٹی بریکٹ سعد کی والدہ سے ملنے جا رہے تھے نا؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ آپ کی آنٹی نے ہی کہا تھا کہ ان کی بہو کو ساحل سمندر کا پرشور نظارہ دکھا لوں۔ ایک دھیمی مسکراہٹ اس کی جانب اچھالتے ہوئے نرمی سے کہتا سعد گاڑی سے باہر نکل گیا۔ شال سے اپنا آپ چھپاتی وہ خود بھی گاڑی سے باہر نکلتی اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی۔ آپ میری اماں سے جھوٹ بول کر مجھے یہاں لائے ہیں؟ ناگواری سے اس کی جانب دیکھتی وہ تلخ لہجے میں بولی۔ سرد ہوائیں اس کے وجود کو چھوتی اسے مزید بیزار کر رہی تھیں۔ مہرما کے سوال سے زیادہ سعد کو اس کا انداز برا لگا تھا۔ یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے مہر، سعد نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ سمندر کے یہ نظارہ میں لا تعداد مرتبہ دیکھ چکی ہوں، مہرما نے کچھ جتانے والے انداز میں کہا۔ ہاں لیکن میرے ساتھ تو پہلی بار ہی دیکھ رہی ہیں نا آپ؟ اس کی ناپسندیدگی برداشت کرتا وہ قدرے تحمل سے بولا۔ ساتھ، بات ساتھ ہی کی تو ہے۔ آپ میرے ساتھ ہیں اور میری قسمت میرے مخالف جا رہی ہے۔ سعد کی پشت سے 10-12 قدموں کے فاصلے پر موجود ان دونوں کی جانب دیکھتی وہ بڑے ضبط سے بولی۔ اندر کہیں خوف کی ایک لہر دوڑتی چلی گئی۔ مہرما پر نگاہ پڑتے ہی سارم اور عبداللہ نے ایک دوسرے کو دیکھا، جبکہ اس کی نگاہوں کا ارتکاز محسوس کیے بنا سعد اب کہہ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ اس کا سوال متوقع تھا۔ ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ ان دونوں کو اسی جانب آتا دیکھ وہ تیزی سے گاڑی کی جانب بڑھتی بولی۔ لیکن مہر، اس کے باقی کے الفاظ کندھے پر پڑتے سارم کے بھاری ہاتھ کے باعث حلق میں ہی رہ گئے تھے۔ کہاں بھاگے چلی جا رہی ہو میری چھمک چھلو؟ عبداللہ نے بےہودگی سے کہتے ہوئے سرد سے گاڑی کے دروازے پر ہاتھ رکھا تھا، جسے کھولنے کے لیے مہر نے ابھی ہاتھ بڑھایا ہی تھا۔ وہ بدک کر ایک قدم پیچھے ہوئی۔ اس کے یوں خوف زدہ ہو جانے پر عبداللہ کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ سارم کا بھی کہا پڑا تھا۔ پریٹی ڈول، تمہارے یہی ناز و انداز تو ہمیں دیوانہ کرتے ہیں۔ سعد کے گلے میں بازو ڈالے سارم آگے کو جھکتے ہوئے بولا تو مہرما نے پلٹ کر سراسیمہ نگاہوں سے سعد کا چہرہ دیکھا جو سارم کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے اس سے دور ہوا تھا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ تمیز نہیں ہے تمہیں؟ عبداللہ اور سارم کو گھورتا وہ بلند آواز میں چلایا تو وہ دونوں یوں ہنسے جیسے اس نے لطیفہ سنایا ہو۔ نہ یار، تمیز جیسی چیز اگر ہم میں ہوتی تو اس حسینہ سے ہماری ملاقات ہی نہ ہوتی۔ مہرما کو سر تا پیر گھورتا عبداللہ مہرما کے قریب آتا بظاہر سعد کو جواب دے رہا تھا۔ ملاقات؟ کون سی ملاقات؟ سعد پر حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹا تھا۔ ارے تم نے ہمارے بارے میں بتایا نہیں اپنے یار کو؟ رکو میں بتاتا ہوں۔ حیران ہونے کی اداکاری کرتا سارم سنجیدگی سے بولا۔ سعد یہاں سے چلیے پلیز۔
سعد کے قریب ہوتی وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، ارے ایسے کیسے؟ بتا تو لینے دو۔ ہاں تو چوہارے میاں، تمہاری اس گرل فرینڈ سے یہ ہماری تیسری ملاقات ہے۔ پہلی بار یہ ہمیں دوپہر میں ملی تھی اور دوسری بار… کہتے ہوئے سارم نے ڈرامائی انداز میں وقفہ لیا۔ سعد کے چہرے پر زلزلوں کے آثار نمایاں تھے۔ مہرمہ کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ آپ جانتی ہیں انہیں؟ مہرمہ کی جانب دیکھتا سعد درست لہجے میں بولا، ارے اس سے کیا پوچھتے ہو، ہم بتا تو رہے ہیں تمہیں۔ ان دونوں کے سامنے آتا سارم مسکراتے لہجے میں بولا، کیوں مہرمہ جی، یاد ہے نا آپ کو وہ رات، وہ دوسری ملاقات؟ مہرمہ اور سعد کے درمیان آ کر مہرمہ کو دیکھتا وہ خباثت بھرے لہجے میں بولا۔ مہرمہ کی آنکھوں سے 2 آنسو تیزی سے ٹوٹتے گال پر لڑک آئے۔ ارے نا نا نا، رونا نہیں ہے انارکلی، چلو ہم آج تمہارا ہر آنسو بڑی نرمی سے چنیں گے۔ نیچے اتر کر اس کی کلائی تھامتا عبداللہ لہجے میں چاشنی سموتے ہوئے بولا۔ سعد سرخ آنکھوں سے مہرمہ کو گھور رہا تھا۔ چل بیٹا، تیرا ٹائم ختم، اب پھٹ یہاں سے۔ پشت سے ریوالور نکال کر سعد پر تانتے ہوئے سارم نے کہا۔ مہرمہ نے بے اختیار لبوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ سر خود بخود نفی میں ہلا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں ویسے بھی جا رہا ہوں۔ ہاتھ سے گن پیچھے کرتے وہ سخت لہجے میں بولا۔ مہرمہ کی آنکھیں جھر جھر بہنے لگیں۔ سعد، آپ مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ اسے گاڑی کی طرف بڑھتا دیکھ وہ روتے ہوئے چلائی۔ سارم نے بروقت اسے بازوؤں سے تھام لیا۔ سعد بنا اس کی جانب دیکھے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ چھوڑو مجھے، چھوڑ دو مجھے، سارم کی گرفت سے نکلنے کو مچلتی وہ گڑ گڑائی۔ ہمارے لیے ہی تو وہ تمہیں چھوڑ کر گیا ہے، اب اگر ہم بھی تمہیں چھوڑ دیں گے تو اس ڈھلتے دن کے سائے میں کون تمہیں سنبھالے گا؟ اس کی پانی بھری آنکھوں میں دیکھتا عبداللہ سنگین لہجے میں گرایا۔ اسے منصب سے پڑی مار اچھے سے یاد تھی۔ سعد واپس آئیے پلیز، وہ روتے روتے حلق کے بل چیخی تھی۔ سارم نے سرد سے اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ ساحل کنارے جو چند لوگ موجود تھے وہ بھی سردی بڑھنے کے باعث گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ تمہارا تو وہ حشر کروں گا کہ آج کی رات تم مرتے دم تک یاد رکھو گی۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں دبوچتا عبداللہ کمینگی سے مسکراتے ہوئے بولا۔ مہرمہ پھٹی پھٹی بے یقین نگاہوں سے ان دونوں کی جانب دیکھ رہی تھی جو اسے اپنے سر پر موت کے فرشتوں کی مانند کھڑے دکھائی دے رہے تھے۔ لمبی لمبی سانسیں بھرتی وہ اپنے ہوش گنوانے لگی۔ لگتا ہے اس بار بے ہوش کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، مہرمہ کا وجود بے دم ہوتے دیکھ سارم نے ہنستے ہوئے کہا۔ اب پتہ چلے گا اس سالے کو، اسی لڑکی کی خاطر اس نے مجھے مارا تھا۔ نفرت سے مہرمہ کا بھیگا چہرہ دیکھتا عبداللہ بڑبڑایا۔ مہرمہ کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں۔ بے ہوش ہو گئی ہے شاید۔ مہرمہ کو اپنی گرفت سے پھسلتا دیکھ سارم سنجیدگی سے بولا، ویسے اگر ہماری اس حرکت کی بابت منصب کو پتہ چل گیا تو وہ ہم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ مہرمہ کو ریتلی زمین پر پھینکتے ہوئے سارم نے کچھ سوچ کر کہا تو اس کی جانب دیکھتے عبداللہ نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ ہمیں تب نہیں چھوڑے گا جب وہ خود زندہ رہنے کے قابل بچے گا۔ اس لڑکی کی بربادی دیکھ کر وہ ہم سے پہلے خود کو ختم کر لے گا۔ مہرمہ کے بے ہوش وجود کی جانب جھکتے ہوئے وہ کمینے پن سے بولا تو سارم نے اسبات میں سر ہلایا۔ چلو اٹھاؤ اب اسے، وقت بہت کم ہے، سارم نے مدھم آواز میں اس سے کہا تو عبداللہ نے مہرمہ کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ You both are under arrest۔ پشت سے ابھرتی آواز پر عبداللہ کا ہاتھ اپنی جگہ رک گیا۔ اپنے مقابل عمیر کو دیکھ کر سارم کے چہرے پر کچھ پریشانی کے آثار نمایاں ہوئے تھے۔ اس معاملے سے دور رہ عمیر۔ سیدھا ہوتے ہوئے عبداللہ اس پر پھنکارا تو لب بھینچتے ہوئے عمیر نے ہاتھ میں پکڑی گن سے اس کی پیشانی پر ضرب لگائی۔ اس اچانک حملے پر عبداللہ منہ کے بل زمین پہ گرا تھا۔ گرفتار کر لو ان دونوں کو، عمیر نے مکمل سنجیدگی سے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا تھا۔ دیکھ عمیر، ہم تیرے دوست ہیں، جس کی خاطر تو یہ سب کر رہا ہے اس نے ہمیشہ ہمیں غلام بنا کے رکھا ہے۔ عمیر کے ماتحت انسپکٹر کو اپنے بازو جکڑتے دیکھ سارم چلایا، بکواس بند کر، میں یہاں تم تینوں سے دوستی یا دشمنی نہیں بلکہ اپنا فرض نبھانے آیا ہوں۔ سارم کو سخت نظروں سے دیکھتا عمیر درشت لہجے میں بولا، ابے چپ سالے، کون سا فرض؟ وہ جس سے ہمیشہ تو نے غداری کی ہے۔ اپنی شرٹ جھاڑتے ہوئے کھڑا ہوتا عبداللہ چلایا۔ عمیر کا چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ بھونکنے دو ان دونوں کو، کرو انہیں گرفتار اور پھینکو گاڑی میں، عمیر نے سخت ترین لہجے میں اپنے ماتحت آفیسرز کو حکم دیا جو تعداد میں کل 5 تھے۔ پچھتائے گا تو، تیرے سارے کالے چٹھے کھول ڈالوں گا سالے، بری طرح کھولتا عبداللہ گرایا۔ عمیر نے سنجیدہ نگاہوں سے ان دونوں کی جانب دیکھا۔ تیرے ایسا کرنے سے پہلے میں تیرا منہ ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا عمیر مسکراتے لہجے میں گویا ہوا،
انداز اتنا ہی پر اعتماد تھا کہ عبداللہ پل بھر کو خوفزدہ ہو گیا۔ لے جاؤ انہیں، مہرماں کی جانب بڑھتا عمیر سنجیدگی سے بولا۔ پولیس والوں نے ان دونوں کو اپنے ساتھ گھسیٹا تھا۔ تو ایسا نہیں کر سکتا، ہم تیرے دوست ہیں عمیر۔ بری طرح گھسیٹتے سارم نے اسے یاد دلانے کی کوشش کی۔ عمیر انسنی کرتا مہرماں کے قریب بیٹھا اور قریب کھڑے پولیس آفیسر کو پانی لانے کے لیے کہا۔ 1 منٹ سے بھی کم کے وقفے میں وہ گاڑی سے پانی کی بوتل نکال لایا تھا۔ پانی کے چند چھینٹے پڑتے ہی وہ ہوش میں آئی تھی۔ آنکھیں کھلنے پر جو چہرہ اسے نظر آیا اس نے ایک بار پھر مہرماں کو خوفزدہ کر دیا۔ نفی میں سر ہلاتی وہ سرد سے پیچھے کھسکی۔ شام کے گہرے سائے ہر جانب پھیل رہے تھے۔ ریلیکس، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا، پیچھے ہٹتا عمیر نرمی سے بولا۔ مہرماں نے نظریں گھما کر آس پاس کا منظر دیکھا۔ 2 پولیس آفیسرز ہاتھ باندھے وہاں کھڑے عمیر کے اگلے اشارے کے منتظر تھے۔ مجھے جانے دو پلیز، اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی مہربان نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ آنکھوں میں خوف کے سائے لہرا رہے تھے۔ وہ اس پل اس تلخ اور بے خوف لڑکی سے قطعی مختلف، ایک بزدل اور ڈری سہمی لڑکی نظر آ رہی تھی جسے انہوں نے پہلی مرتبہ اغوا کیا تھا۔ میں آپ کو چھڑوانے کے لیے ہی یہاں آیا ہوں۔ سارم اور عبداللہ میری حراست میں ہیں، آپ بالکل محفوظ ہیں۔ اس کی بکھری حالت سے نظریں چراتا وہ مکمل سنجیدگی سے بولا تو اپنی شال مٹھیوں میں جکڑتی جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آنکھوں میں اب خوف کے ساتھ ساتھ بے یقینی کا بھی تاثر تھا۔ بے اختیار عمیر کو ملال نے گھیرا تھا۔ ایک شوخ و شریر لڑکی کو کیا سے کیا بنا دیا تھا ان چاروں کی حیوانیت نے۔ تو پھر میں جاؤں؟ ڈرتے ڈرتے اس کی جانب دیکھتی وہ بولی۔ اس وقت آپ اکیلے کیسے جائیں گی؟ میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، نگاہیں جھکاتے ہوئے عمیر نے آہستگی سے کہا۔ نہیں، بالکل نہیں، میں چلی جاؤں گی، جلدی سے کہہ کر وہ وہاں سے پلٹتی بھاگی۔ عمیر نے پشت پر ہاتھ باندھتے ہوئے اس کی جانب دیکھا جو لمحہ بلمحہ وہاں سے دور ہوتی چلی جا رہی تھی۔ شرمندگی کا کیسا مقام تھا کہ ایک تنہا عورت ایک محافظ سے خوفزدہ ہو رہی تھی۔ عادل، اس لڑکی کے پیچھے جاؤ اور جب تک وہ صحیح سلامت گھر نہ پہنچے اس کا پیچھا کرنا مت چھوڑنا۔ ایک گہرا سانس خارج کرتے ہوئے عمیر نے سب انسپکٹر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ وہ اوکے سر کہتا تیزی سے وہاں سے بھاگا تھا۔ یہ تجھ سے کیا ہو گیا منصب؟ یہ ہم سے کیا ہو گیا یار؟ ہم اس گناہ کا کفارہ کیسے ادا کریں گے؟ تصور میں منصب عالم شاہ کو مخاطب کرتا وہ مدھم افسردہ سی آواز میں بڑبڑایا، پھر تھکے تھکے قدم اٹھاتا پولیس موبائل کی جانب آ گیا۔ اسے وہاں کچھ سمگلرز کی موجودگی کا پتہ ملا تھا، لیکن اتفاق کیا اس کی نظر سارم اور عبداللہ پر پڑ گئی تھی جو کسی لڑکی کو گھیرے کھڑے تھے۔ جب تک وہ ان تینوں تک پہنچا تھا مہرماں ہوش و خرد سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ وہ اس لمحے کا شکر گزار تھا جس میں اس کی نظر ان تینوں پہ پڑی تھی۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ. ہوپ دیٹ یو لائک اٹ. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.